बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क़ादिम हज़रात, आपको अंडरस्टैंडिंग द कुरान का ये आज सेकंड सेशन है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस सिलसिले में एक थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा कि आज का भी सेशन जो है ये इंट्रोडक्टरी सेशन ही का दूसरा हिस्सा है। कुछ चीज़ें एक्चुअली हमने कवर करनी थी लास्ट टाइम जो हम नहीं कर सके थे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से प्रॉपर कोर्स का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये जो सेशन है इट इज़ इन सीक्वेंस, इट इन फैक्ट इज अ सीक्वल टू द प्रीवियस सेशन। और आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले सेशन के अंदर ये देखा था कि जो फराही अप्रोच है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। उन प्रिंसिपल्स को हमने ब्रीफली डिफाइन किया था और इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की थी कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएं सो दैट यू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड यू आर एबल टू नो कि ये जो अप्रोच है ये क्या है। मुख्तसरन आपको ये चीज़ याद मैं दिलाता चलूँ कि अपनी नेचर में इट्स अ लिंग्विस्टिक अप्रोच, इसमें लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लैंग्वेज को देखा जाता है, फिर लैंग्वेज के साथ साथ जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देखा जाता है, उसके साथ साथ जो पैरेलल्स हैं उनको देखा जाएगा, फिर कुरान की जो खास अथॉरिटी है उसको देखा जाएगा। और हम इस तरह जब आगे बढ़ते हैं तो हमें जाहिर है कि बहुत सारे पहलू वो नज़र आते हैं कि जो स्लाइटली ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें फ़र्क करते हैं, बल्कि इनफैक्ट ये एक अंडरस्टेटमेंट है, स्लाइटली ये खासा फ़र्क है जिसमें असल चीज़ हम कुरान मजीद को बुनियाद बनाते हैं और उसके ताबे फिर हर चीज़ को रखते हैं। आज ख़वातीन हज़रात हम एक्चुअली एक पहलू से उसी फराही अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और ये देखेंगे कि उसी अप्रोच में से, इससे पहले कि हम कोर्स का आगाज़ करें, देयर आर सर्टेन बेसिक प्रेमिसेस व्हिच हैव टू बी अंडरस्टूड। तो अगर आप ये देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे, सो देयर इज व्हाट्स गोइंग ऑन हियर इज कि आज हमारे जो सेशन होंगे, हमारा जो आज सेशन होगा उसमें ये 3 सेगमेंट्स ज़ेर बहस आएंगे। आई थिंक यू आर एबल टू व्यू इट ऑन योर स्क्रीन्स। वो ये है कि सेगमेंट नंबर 1 में हम कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद से जो पहले खुदा की तरफ से हिदायत मौजूद है, वी आर एबल टू टेक अ लुक एट इट। और वो 2 तरह की है। एक वो हिदायत है जो खुदा ने किसी स्क्रिप्चर में नहीं दी, वो हमारे अपने अंदर मौजूद है। वी फाइंड इट इन आवर ओन सेल्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको उसकी तफसीर भी बताता हूँ। बेसिकली ये अपने अंदर की जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर देयर आर सो मेनी सिस्टम सेल्फ कंटेन्ड है, जिसमें यू फाइंड आउट कि खुदा की रहनुमाई से पहले हमें कुछ रहनुमाई दी गई है। मैं इन अ मोमेंट उसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर देखिए, अभी हम देखें प्री कुरानिक जगह पे खड़े हुए हैं, अभी हम कुरान तक नहीं पहुंचे। सो प्री कुरानिक जगह पे पहली चीज तो वो आपका इंसान का अपना वजूद है जिसके अंदर यू फाइंड सो मेनी थिंग्स। उसके बाद फिर प्रीवियस स्क्रिप्चर्स हैं, बिकॉज कुरान इज नॉट द फर्स्ट स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, इट इज द लास्ट स्क्रिप्चर ऑफ गॉड। बल्कि ये मैं लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लेन किया था, इट इज द लास्ट testament, the final testament. And just as the prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Islam, he is not the first prophet. The Quran is the last book of Islam, not the first book. तो इससे पहले भी जो बुक्स आई हैं वो इस्लाम ही प्रोफेस करती हैं, they teach Islam. उसका हम थोड़ा सा मुताला करेंगे, उसकी नौयत क्या है, और फिर हम कुरान तक पहुंचेंगे। The third segment today will cover what exactly is the Quranic method. और ये इसलिए जरूरी है कि कुरान को जो हम अप्रोच करते हैं तो we need to find out whether that approach or whether that method actually does it relate to that dogmatic instruction. Dogmatic instruction का मतलब obviously यही होता है कि आपको एक चीज बता दी गई है, you have to just जैसे कहते हैं ना कि you just have to believe in it, या इसके लिए कोई और मीडियम है जो इख्तियार किया गया। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं, मैंने आपका शुरू में इसका तारुफ करवा दिया, जिसमें we'll talk about in 3 phases, in 3 sections. So I'm now starting off with the first segment, जिसका नाम है the pre-revelatory guidance. So जो pre-revelatory guidance है ख़वातीन हज़रात, वो बेसिकली वो गाइडेंस है जो इंसान को खुदा ने जब इंसान के तौर पे बनाया तो उसको दी। आपके अंदर कॉमन सेंस रखी, आपके अंदर इंटेलेक्ट रखा, आपके अंदर अवेयरनेस ऑफ गुड एंड ईवल रखी। इसके लिए किसी स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है। आई होप इसको आप इत्तफाक करेंगे कि खुदा ने जो कॉमन सेंस आपको दी है, जिससे आप बहुत सारे काम लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मजहबी हलकों में common sense is downplayed. Not only is it downplayed, it is actually जैसे कहते हैं ना कि looked upon as sarcastically. इसके हवाले से जो लोग ये समझते हैं कि जैसे ये बड़ी फजूल सी चीज़ है और ये कुरान को समझने में हारिज है या अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन में हारिज है। This is absolutely to the contrary. यानी common sense पहली खुदा की रहनुमाई है जो आपको खुदा ने दी है, और वो आपके पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी में मुश्तरक है। So you see, if you find out so many people like you who have absolutely the same
way of using their intellect. یعنی وہ زیادہ اور کم تو ہو سکتا ہے کہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی, لیکن کامن سینس یہ خدا کا وہ گفٹ ہے جو خدا نے ہر ایک کو دیا. یہی معاملہ آپ کی انسٹنکٹ کا ہے, یہی معاملہ آپ کی انٹیویشن کا ہے. انٹیویشن کے اندر یا آپ کہہ لیجیے, اس کو ذرا میں ایک اور نام دے دوں, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ خیر اور شر کا تصور, رائٹ اور رانگ کا تصور, یہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیت کر دیا ہے. اندر ودیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے, اور ساری انسانیت اس میں مشترک ہے. Every single human being on planet Earth has the same feelings and the same proclivity towards righteousness. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی جو کیا ہے, اس کے لیے آپ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا آپ کو کہتا ہے. قرآن tells us کہ سب سے پہلے دیکھیے سورہ شمس کی جو یہ آیتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. And the soul bears witness and the perfection given to it. Then God inspired it with its evil and its good, that he succeeded who purified it and he failed who corrupted it. یعنی خدا نے خیر و شر کا شعور آپ کے اندر دے دیا ہے, یعنی خدا نے الہام کر دیا. دیکھیے ورڈ بھی کیا یوز ہوئے, الہمہا. الہام کا ورڈ عربی زبان میں جیسے وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے خدا کی گائیڈنس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو کامن سینس ہے یا جو خیر و شر کا شعور ہے یہ خدا کا الہام ہے. یعنی یہ وہ الہام ہے جو خداوند تعالیٰ نے ہمیں we should be very proud that we have this. تو یہ وہ universal truth کی طرف اشارہ ہے جس میں ساری انسانیت, I would say 80% 90% جو چیزیں ہیں اس میں ہم سب انسانیت بطور انسان کے کامن ہیں, and every one of us has this same inclination towards righteousness and same abhorrence towards evil. اچھا, اس کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ بھی ایک اور انداز سے بھی پیش کیا ہے, اور یہ دیکھیے یہ سورہ دہر ہے جس میں الفاظ ہی آئے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا صرف شعور نہیں دیا. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ خدا اس شعور کو دیکھ کے رک گئے, نہیں, اس کے بعد آزادی دے دی کہ یو کین سلیکٹ بٹوین دا ٹو, آپ ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. سو یہ ایک اگلی بات ہے کہ آپ کو بتا دیا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے, آپ کے ضمیر کے ذریعے سے آپ کو وہ اکوپمنٹ دے دی جس کے نتیجے میں یو آر جج رائٹ فرام رانگ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز ناٹ فورسڈ یو ٹو اڈاپٹ رائٹ اور رانگ, ہی ہیز گیون یو دا چوائس. آپ کے پاس اس کا اختیار ہے کہ چاہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور چاہے آپ اس کا انکار کریں. یہاں پہ کفورا انگریٹفل ہونا یعنی اس کے انکار کے مفہوم میں یہ آپ کی مرضی ہے. اور یہی سورہ بلد میں الفاظ آئے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہ خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں رستے اس کو دکھا دیے. نجدین کا کیا مطلب ہے؟ دونوں رستے. ایک لفظ نجدین تسنیہ ہے, دونوں رستے, مطلب وہی ہے کہ اچھائی اور برائی سجھا دیے. Now it's up to us. This is something that we now have to decide. It's entirely related to our own personal choice whether we accept right or whether we accept wrong. تو یہ آپ سمجھ لیجئے just first overview of this pre-revelatory guidance. یعنی ابھی یہ ریولیشن جو خدا کی طرف سے وحی کی شکل میں آتی ہے ابھی وہ شروع نہیں ہوئی, یہ ایک اور طرح کا الہام ہے. اور میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ الفاظ کو نوٹ کیجیے گا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے تھے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, خدا نے الہام کیا, خدا نے ایک لحاظ سے آپ کی نیچر میں یہ وحی کر دی, یہ نیچر میں انگرین کر دیا کہ وٹ ایور آپ کے اندر صلاحیت ہے اس چیز کی, یہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند تعالیٰ نے اس کو اپنے اندر آپ کے اندر وضعیت کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ایک جگہ بیان بھی کیا. کسی نے یہ پوچھا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے, یعنی آپ سے پروفٹ سے پوچھا, تو دیکھیے انہوں نے پہلا جواب کیا دیا, ان کا اچھائی کیا ہے کہ آپ اچھا اخلاق رکھیں, حسن الخلق, یعنی آپ کا جو اخلاق ہے وہ ٹھیک ہو. پھر پوچھا جی برائی کیا ہے, تو آپ نے یہ کہا کہ ما حاک فی صدر کا, جو آپ کے دل کے اندر تنگی پیدا کرے, آپ کا دل جو ہے اس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہو, اور وہ کرہتا ان یطلع علیہ الناس, اور آپ یو وڈ ناٹ لائک ٹو ڈسکلوز اٹ ٹو ادر پیپل. آپ برائی کرتے ہیں, ظاہر آج کل تو حالات یہ ہیں کہ ہم برائی کرتے ہیں فخر سے بیان کرتے ہیں, لیکن اچھے ادوار کے اندر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ برائی کریں فخر سے بیان کریں. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہے جس کو آپ کامن سینس کہیں وہ اس کے علاوہ ہے. یہ تو اویئرنیس بٹوین گڈ اینڈ ایول ہے. تو اگر میں اس کو سم اپ کروں تو دیکھیے ایک جو چیز ہے وہ ہے ٹو نو واٹ رائٹ اینڈ رانگ از, اینڈ the other thing is to have the freedom to exercise right and wrong. یعنی آپ کی مرضی ہے کہ اس right and wrong کے بارے میں آپ کیا رویہ اختیار کریں, اس کو forsake کر دیں, اس کو اختیار کر لیں. ایک بات. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹلیکٹ دیا ہے. انٹلیکٹ کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا گیدر کرتا ہے. آپ کی سینسری پرسیپشنز ہیں, you have your eyes, you have your ears, you have your sense of touch, you have your sense of feelings.
वो क्या करती हैं, दे गैदर द डाटा विच इज आउटसाइड, और उसको फिर वो कोलेट करती हैं। कोलेट का क्या मतलब है, उसको वो साइफर करती हैं एंड दे फॉर्म एन ओपिनियन। देखिए अभी तक वही दाखिल नहीं हुई, अभी तक वो वही फितरत का इल्हाम है, यानी इस इल्हाम को हम फितरत का इल्हाम कह सकते हैं। दिस इज द वही ऑफ द नेचर दैट वी फाइंड इन आवर ओन नेचर। ह्यूमन नेचर में जो वही है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बारे में आप ये जान लें कि खुदा ने जहां आपको हक व बातिल का शऊर दिया है, अच्छाई और बुराई के बारे में बताया है, वहां ये भी आपको बता दिया कि आप इसको चाहे एक्सेप्ट करें, चाहे इसको आप रिजेक्ट करें। फिर आपको तीसरा लेवल पे ये कहा कि आपकी अपनी एक सेंस है जो आपके इंटेलेक्ट से डेवलप होती है, जिसको आप इस्तेमाल करें। आपको कोई चीज अगर इंटेलेक्चुअली बॉदर करे या आप ये महसूस करें कि आपके इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो खुदा ये कहता है कि मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा भी नहीं। यानी जिस चीज को खुदाई कहते हैं कि आप इंटेलेक्चुअली किस बात पे सेटिस्फाइड हैं, यानी रीजनिंग को आपने समझा और उस रीजनिंग की बुनियाद पे यू फाउंड आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड इवन इट माइट बी रॉन्ग अल्टीमेटली, बट व्हाट यू थॉट टू बी राइट, खुदा कहते हैं मैं उसके बारे में आपसे फैसला आपकी जजमेंट करूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये मजहबी तौर पे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हाईलाइट करना कि हमारा जो डायलॉग का जो मामला है या मजहबी उसूलों पे गुफ्तगू करने का मामला है, वो इस कॉमन सेंस की बुनियाद पे, इस इंट्यूशन की बुनियाद पे और इस खैर शर की बुनियाद पे ऑलरेडी मौजूद है। और इसको जब आप अंडरमाइन करते हैं मजहबी हलकों में ज्यादातर, या उस पर गुफ्तगू नहीं करते, यू शट द डोर टूवर्ड्स डायलॉग। आपका जो एक दूसरे से गुफ्तगू करने का रास्ता है वो बंद हो जाता है। यू बिकम क्लोज्ड माइंडेड। आप ये समझते हैं कि ठीक है, जो मेरी समझ में बात आ गई वो मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं, चाहे वो सही हो चाहे ना हो। तो ये हम थोड़ी सी वो बात है जो अभी तीसरे सेगमेंट में भी करेंगे, लेकिन ये प्री रेवलेटरी गाइडेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चाहता हूँ कि आपको सामने बयान हो। उसके बाद देखिए ख्वातीन हज़रात, हम अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज सेगमेंट नंबर 2, ये प्री रेवलेशन। यानी इसको आप मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट दैट वी आर नॉट बोर्न ब्लाइंड, वी आर नॉट अ टेबुला रासा, जैसे कि हमारे पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि आप एक क्लीन स्लेट हैं और जो सोसाइटी आपके ऊपर लिख देगी या जो सोसाइटी से आप अक्वायर करेंगे बस उसी के लिहाज से आप जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, खुदा ने ऐसा नहीं किया कि आपको सोसाइटी से इल्म दिया है सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले खुदा कहते हैं मैंने आपको इल्म दे के भेजा है, और जहां उस इल्म में कोई गलती का एलिमेंट है या वो चूक सकता है, खुदा कहता है यहां मैं वही भेजता हूँ। यू सी, अब आप अंदाजा लगाइए कि जो रेवलेशन है, जिसको आप कहते हैं डिवाइन रेवलेशन, एक तो है ना ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स में या ह्यूमन नेचर में रेवलेशन, वो बहुत हद तक आपको रास्ता दिखा देती है। It lets you through many difficult situations. You can cross those situations. You can surmount those heights. लेकिन there are certain areas कि जहां वो ठोकर खा जाती है। अकल जो है, जिसे कहते हैं ना कि वो चिरागे राह है, आपको एक रास्ता तो दिखाएगी लेकिन मंजिल नहीं है, because there are certain other things also which you might not be able to understand. यहाँ पे फिर वही इंटरवीन करती है। तो ये असल में आज के सेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये रियलाइज करना है कि वही या खुदा की तरफ से जो गाइडेंस आई है स्क्रिप्चर्स की शक्ल में, it is meant to complement what you have in your own self. जो आपके अंदर हकीकत मौजूद है, वहां अगर हकीकत के बारे में आप भूल जाएं तो खुदा की किताब याद दहानी कराएगी। इसलिए देखिए उसको कहते हैं जिक्रा। जिक्रा का मतलब है रिमाइंडर, या वो ये करेगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी कॉमन सेंस नहीं जज कर सकती या नहीं पहुंच सकती। जैसे मिसाल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि हमने खुदा को वर्शिप कैसे करना है। अब ये कॉमन सेंस हमारी इसमें फेल हो जाएगी। हमें नमाज पढ़नी है, अच्छा हमें रोजे रखने हैं या कोई और इबादत करनी है, ऑल दीज थिंग्स आर एरियाज जहां पे आर ओन इंटेलेक्ट या आर ओन इननेट गाइडेंस इज इल इक्विप्ड, इट इज इनसफिशिएंट टू गाइड अस। तो यहाँ पे फिर कुरान मजीद आता है, या इससे पहले के स्क्रिप्चर्स आए, कि जो ह्यूमन लेवल ऑफ गाइडेंस जो दिया गया है उसमें जो कमी रह गई है, जो बहुत थोड़ी है, वो आके वो पूरी कर देता है। आप कुरान को जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, तो आपको अंदाजा होगा कि कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा रिमाइंडर है। यानी आप कहेंगे कि यार ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, वाकई नई बात नहीं, इसलिए कि खुदा वो बातें आपको बार बार याद कराते हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं और हम भूल जाते हैं। तो ये आप जहन में रखिए कि प्री रेवलेटरी गाइडेंस इज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय गॉड। इट शुड नॉट बी रिडिक्यूल्ड। इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसको कोई कम नहीं समझना चाहिए। ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। और उसके बाद फिर अब खुदा ये कहते हैं कि जहां ये डेफिशिएंट है, जहां पे इसका शॉर्ट फॉल हो जाता है, वेयर इट इज अनेबल टू solve certain riddles, खुदा कहते हैं अब I am not going to guide you, I am going to send some revelation। और इसीलिए देखें कुरान मजीद में एक जगह कहा गया कि नूरुन अला नूर के अल्फाज आते हैं ना, तो वो नूरुन अला नूर का क्या मतलब है? वो नूर जो फितरत के अंदर मौजूद है, वो नूर जो फितरत के अंदर मौजूद है, यानी वो
ہدایت جو فطرت میں موجود ہے اس کے اوپر ایک وہ ہدایت ہے جو خدا کی طرف سے آ گئی، وہ بھی نور ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ انسان کی جو گائیڈنس کے دونوں جو کمپلیشن ہو جاتی ہے وہ اس نور سے ہوتی ہے جو اوپر سے آتا ہے، اور یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے اس نور کو جو آپ کے اندر موجود ہے. اگر آپ فلسفے سے کوئی شغف رکھتے ہوں تو آپ کو شاید یہ یاد ہوگا کہ اینشنٹ جو گریک فلاسفرز تھے ان میں سے ایک فلاسفر بہت مشہور ہیں، سوکریٹیز. انہوں نے ایگزیکٹلی یعنی ظاہر ہے وہ تو دور دور سے بھی ان کا تعلق مذہب سے اس طرح سے نہیں تھا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک چیز جو انہوں نے بیان کی وہ اس قدر درست ہے اور قرآن مجید کی بات سے اتنی قریب ہے، اور یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دیکھیے جب انسان وحی سے ہٹ کے بھی سوچتا ہے تو کتنا وحی کے قریب آ جاتا ہے جب وہ اپنی فطرت پہ کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ڈیوائن اسپارک. آئی ایم شیور ظاہر گریک میں تو اس کا ورڈ اور ہوگا، لیکن انگریزی میں جب ترجمہ ہوئے ان کے کام، اور ہمیں معلوم ہے کہ سقراط جن کو ہم سوکریٹیز کہتے ہیں ان کا جو اکثر کام ہے وہ ارسطاٹل وہ پلیٹو کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، جن کو ہم افلاطون کہتے ہیں. سو ڈائلاگز آف پلیٹو اگر آپ کو پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو یو ول فائنڈ آؤٹ دیٹ the chief person who makes these dialogues is Socrates, who is the teacher of Plato. انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان کے اندر جو خدا نے پہلے سے رہنمائی دی ہے، اس کو میں وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے ڈیوائن سٹاک یا شعلہ یزدانی آپ کہہ لیجیے، کہ خدا نے وہ چیز آپ کے اندر پہلے سے بدیت کر دی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں this is the verdict of a philosopher who is regarded with great reverence by all the people. And he had nothing to do with revelatory guidance till that time. یہ ان کا اپنا استنباط تھا جو اس بات کا مزید شاہد ہے کہ انسان کے اندر جو ڈیوائن سپارک ہے، انسان کے اندر وہ جو خدا کی طرف سے رہنمائی پہلے سے موجود ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، اور بعد میں پھر وہی آ کے اس کو کمپلیمنٹ کرتا. سو دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایکچولی پریزنٹ بفور یو. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اب ہم آگے چل رہے ہیں اور اب ہم گوئنگ ٹو سیگمنٹ نمبر 2. And this is what you call اب خدا کی رہنمائی آنی شروع ہو گئی ہے. یعنی دیکھیے اس سے پہلے حضرت آدم جب تخلیق کیے گئے ان کو خیر و شر کا شعور دیا گیا، اس کے بعد تمام انسانیت کو دیا گیا، اور خدا نے یہ کہا کہ جہاں جو انسانی رہنمائی ہے، جو ہیومن انسٹنکٹ کے اندر جو رہنمائی ہے اٹ ول فال شارٹ، تو اب میں اسکرپچرز بھیجنا شروع کروں گا. تو آپ یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں، دس از اے ویری اوور سمپلیفائڈ آئی وڈ سے، اٹ ڈز ناٹ کور ایوری تھنگ، لیکن آپ کو بریفلی یہ بتا دے گا ہسٹری آف اسکرپچرز اینڈ ہسٹری آف دا پروفیٹس آف گاڈ، کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کی جو گائیڈنس ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں، اور جو کچھ ہیں وہ تورات کے اندر جو کتاب پیدائش ہے جس کو ہم کہتے ہیں بک آف جینیسس، اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، اٹ از دا فرسٹ بک آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ون آف دا فرسٹ بک آف دا پینٹیٹیوک، جو 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں. اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو کریشن کی سٹوری ہے جو قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، اس کا ذکر آیا. ایگزیکٹلی اسی طرح تورات بھی بیان کرتی ہے، لیکن تورات کی جو سٹوری ہے کریشن کی وہ اس سے فرق ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ ہم ظاہر اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے. اس وقت ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں ان اے ویری بریف وے، ان اے ویری پینورامک وے، کہ خدا کی طرف سے یہ دیکھیے ہدایت کی سمری ہے کہ آدم کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم آئے، جو جن کا جو زمانہ ہے وہ حضرت مسیح سے تقریباً 2000 سال پہلے ہے، اور اگر آپ اپنے زمانے سے جج کریں تو یہ ہمارے سے 4000 سال پہلے. سو حضرت ابراہیم lived 4000 years from today in the past. اور ان کے بارے میں چونکہ ہمیں قرآن مجید سے بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ ان پہ ایک صحیفے نازل ہوئے تھے، اس لیے آپ دیکھیے کہ سورہ اعلیٰ کے آخر میں یہ ورڈز آتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب رہنمائی دی تو صحیفہ ابراہیم جو ہے، صحیفہ ابراہیم کا مطلب ہے the book of Abraham, the scripture of Abraham. تو اس کا بھی آپ کو پتہ مل جائے گا کہ جب آپ بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو فرسٹ بک آف ہے جس میں آپ جینیسس میں کہہ رہا ہوں کتاب پیدائش ہے، آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کی جہاں سٹوری بیان ہوئی ہے، جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، وہ ہسٹوریکل ذکر ہے بیسکلی، جیسے ہسٹری بیان ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جگہ جگہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کی بات آئی ہے، اگر آپ قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے تو یو فائنڈ آؤٹ کہ دیز آر ریمننٹس، یہ باقیات ہیں حضرت ابراہیم کے صحیفے کی. یہ ہمارے پاس پریزرو فارم میں تو موجود نہیں ہے، انفیکٹ وہ تو کوئی بھی کتاب قرآن کے سے پہلے کی موجود نہیں ہے، لیکن بٹس اینڈ پیسز میں اگر آپ صحیفہ ابراہیم دیکھنا چاہیں تو دیکھیے تورات اور زبور جن کا ہم ابھی آگے جا کے ذکر کرتے ہیں وہ تو الگ سے موجود ہے نا، دے آر فاؤنڈ ایز سیپریٹ بکس، لیکن جو صحیفہ ابراہیم ہے وہ ہمیں نہیں پتا وہ کون سا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے اور کچھ بائبل کی جو کتاب پیدائش ہے بک آف جینیسس، اس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ تھا. اس میں کچھ ہسٹوریکل ڈیٹیلز تھیں، اس میں حضرت ابراہیم کی ہجرت تھی، جو عراق میں وہ پیدا ہوئے، وہاں سے وہ فلسطین گئے، اور پھر وہاں ظاہر ہے کہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور پھر ظاہر ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جس کو پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ بیان کرتا ہے. اینڈ دین پھر آپ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کو ذرا نوٹ کیجئے
کہ دیکھیے یہ لائن جو حضرت آدم سے ابراہیم تک آ رہی ہے سنگل لائن ہے، یعنی اس میں اور بھی پروفٹس آئے، یعنی نوح کے بعد بھی آئے، حضرت آدم اور نوح کے درمیان بھی آئے ہوں گے جن کے بارے میں زیادہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ان سارے پروفٹس کو نا مختلف بستیوں میں بھیجا گیا اور مختلف ایریاز میں یہ آئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد ایک نیا قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ کیا کہ نبوت کو ایک برانچ میں خاص کر دیا، یعنی وہ کیا برانچ ہے، بنو ابراہیم کہتے ہیں، پروجنی آف ابراہیم، یعنی اس کے بعد نبی صرف حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، آدم سے لے کے ابراہیم، میں نے صرف 3 پروفٹس یہاں پہ مینشن کیے، لیکن ظاہر ہے عاد اور سمود کے جو پیغمبر تھے یا حضرت شعیب تھے یا اسی طریقے سے اور بعض پیغمبر سے کا قرآن ذکر کرتا ہے، یہ اسی ایرا میں آئے ہیں جو ایڈم اور ابراہیم کے درمیان، لیکن they were sent separately to separate areas۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں برانچز آف آفٹر ابراہیم، اس میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو خاص کر دیا ان یعنی بنو ابراہیم کے اندر۔ اب جو بھی نبی آیا وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھا، تو آپ دیکھیں کہ جو پیرل نبی جو پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کی اولاد سے فوراً، وہ حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت اسحاق ہیں۔ They were 2 brothers، ان کے ایک اور بھائی بھی تھے ظاہر، لیکن وہ یہاں مینشن نہیں بیکاز ان کے نبوت آگے نہیں چلی۔ سو یہ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، they are 2 brothers، پیرل ہیں۔ حضرت اسماعیل نے وہی اسکرپچر انہیرٹ کیا جو حضرت ابراہیم کے پاس تھا، اور آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل سے لے کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے جو تقریباً 1800 سال کا ہے، اس پہ کوئی اور پروفٹ نہیں آیا۔ اور حضرت اسماعیل کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو بنی اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق جو ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور وہ اس لیے کہلاتی ہے کہ حضرت یعقوب کا نام بنی اسرائیل ہے، وہ تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ جو رائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، رائٹ پہ جو برانچ ہے یہ بنی اسرائیل ہے ساری کی ساری، اور لیفٹ پہ یہ بنی اسماعیل ہے۔ اس بنی اسماعیل تو یہ اس لیے کہلاتی ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، بنی اسرائیل یہ اس لیے کہلاتی ہیں کہ حضرت جو اسحاق ہیں ان کا نام اسرائیل تھا، اور لہٰذا اس نام پر ان کا یہ نام رکھا گیا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ تینوں کے تینوں جو پروفٹس ہیں حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، یہ باپ بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں، ان کی فوراً بعد یعقوب ہیں، ان کی فوراً بعد جوزف ہیں جو یوسف کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن پہلی مرتبہ جو اسکرپچر دیا حضرت یعنی اس برانچ کو، وہ آپ دیکھیے تقریباً جو ٹائم گزرتا ہے وہ 600 سال ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے اسکرپچر کو انہیرٹ کیا دونوں برانچز نے اور اسی سے رہنمائی پائی۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، اس میں تورات نازل ہوئی جو 1350 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد آئے، جن کو زبور دی گئی، ان کو ہم سامس کہتے ہیں، یہ تقریباً 1000 سال پہلے تھے حضرت مسیح سے۔ اور فائنلی حضرت عیسیٰ آئے جو انجیل لے کے آئے۔ یہ 3 کتابیں تو اس وقت ہمارے پاس ٹرانسلیٹڈ فارم میں الگ الگ موجود ہیں، لیکن صحیفہ ابراہیم ایز اے سیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ بٹس اینڈ پیسز میں موجود ہے which we can actually gauge from the book of Genesis جو کتاب پیدائش ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ تورات اور کی جو زبان ہے وہ عبرانی زبان، عبرانی کو ہم کہتے ہیں ہیبرو، اور یہ اوریجنل زبان میں ہمارے پاس آج موجود نہیں ہے۔ اور تورات کا ایک اور نام ہے ہیبرو بائبل، یعنی کیونکہ بائبل از اے بک، اس میں تورات بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، تو اس پورے مجموعے کو بھی بائبل کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تورات کو خاص طور سے، تو اس کا ایک اور نام انگریزی میں ہیبرو بائبل بھی ہے، یعنی بائبل کا وہ حصہ جو ہیبرو پروفٹس کے آیا، یعنی حضرت موسیٰ سے متعلق ہے جو۔ سو یہ تورات ہے، اس کی 5 کتابیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ہم ان کو اس وقت اسٹڈی نہیں کر رہے، لیکن میں نے شاید کسی لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جو تورات کی جو 5ویں کتاب ہے، جس کو ہم کتاب استثناء کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ہم ڈیوٹرونومی کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو حضرت موسیٰ پھر دے کے گئے ہیں۔ یعنی جو پچھلی 4 کتابیں ہیں وہ تو ترتیب نزولی سے موجود ہیں، as if the Torah was being revealed۔ یہ جو 5th کتاب ہے جس کو بک آف ڈیوٹرونومی کہتے ہیں یا کتاب استثناء کہتے ہیں، یہاں پھر تورات واز ریکمپائلڈ، اسی وجہ سے ڈیوٹرونومی کو ہم ریوائزڈ کینن بھی کہتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ جو پچھلی کتاب جب نازل ہو رہی تھی اس کو ایک نئی فارمیشن دی گئی، اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی، اور یہ وہ تورات تھی جس کو چھوڑ کے حضرت موسیٰ رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ تورات اپنی اوریجنل لینگویج میں محفوظ نہیں رہ سکی، اینڈ اٹ گاٹ لاسٹ، اور اس وقت ہمارے پاس جو تورات اویلیبل ہے وہ ٹرانسلیشنز میں اویلیبل ہے۔ زبور کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کی ہم اوریجنل لینگویج ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس جس شکل میں ہے وہ بھی ٹرانسلیشن ہے۔ انجیل جو ہے جو حضرت مسیح پہ نازل ہوئی، اس وقت جس فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ جو 4 گاسپلز ہیں، مارک، میتھیو، جان اور لوک کے نام سے، یعنی متی، لوکا، یوحنا اور
اور जॉन जिसको हम यूहन्ना कहते हैं ज़ाहिर है। ये 4 जो गॉस्पेल्स हैं ये बेसिकली बायोग्राफीज हैं हज़रत मसीह के बारे में, उनके बारे में जो चीज़ है, क्योंकि इंजील को मौका नहीं मिला पूरे के पूरे तरीके से कंपाइल होने का, तो ये 4 हमारे पास मौजूद हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पर ये 32 के करीब थी इंजीलें। ये 324 ईस्वी के करीब आप देखेंगे कि दे वर गिवन these 4 were given the canonical status, इनको चूज कर लिया गया और ये कहा गया कि अब ये 4 ही हैं जिनको हम सब्सक्राइब करते हैं। तो आप समझ लीजिए जो क्रिश्चियन चर्च है उसने अपने आप को इन 4 में महदूद कर लिया, हालांकि हमारे इससे ज्यादा गॉस्पेल्स मौजूद हैं, इससे ज्यादा इंजीलें मौजूद हैं। इसकी जो जबान है ख्वातीन हज़रात वो थी सुरयानी, जिसको हम सिरियाक कहते हैं, और जो अरामी जबान या एरामाइक का एक डायलेक्ट है। हजरत ईसा जो थे वो सुरयानी जबान बोलते थे। और हैरानकुन बात यह है कि एक भी इंजील हमारे पास ऐसी नहीं है जो सुरयानी जबान में लिखी गई है। यानी इंजील पहली मर्तबा 70 ईस्वी में कहा जाता है, जो गॉस्पेल ऑफ मार्क है, जिसको मरकस कहते हैं अरबी और उर्दू में, वो इंजील सबसे पहली इंजील है। और वो जो लिखी गई है वो सबसे पहले यूनानी जबान में लिखी गई है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये एक और डायकॉटमी है कि नाजिल तो वो हुई है सुरयानी जबान में, इंजील सिरियाक में, बट इट वाज नेवर एवर रिटन इन सिरियाक, नेवर। The first time it was written was in Greek, and that was also 70 years after actually Jesus passed away. और इस वक्त जो हमारे पास इंजील है, यानी तौरात के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि वो इब्रानी ज़बान में थी और इब्रानी ज़बान ही का तर्जुमा हमारे पास मौजूद है, लेकिन इंजील के बारे में हम ये नहीं कह सकते। इंजील की ज़बान यूनानी थी, पहली मरतबा लिखी सुरयानी थी, और पहली मरतबा ये यूनानी में लिखी गई, ग्रीक में लिखी गई, और फिर हमारे पास पास डाउन। तो ये जो तीनों स्क्रिप्चर्स आप ये देख रहे हैं, इनकी एक जो सिचुएशन है वो ये है कि दे आर नॉट प्रिजर्व्ड इन देयर ओरिजिनल लैंग्वेज। तो मेरी गुफ्तगू से ही वाज़ेह हो गया। इस सिचुएशन को सामने रखते हुए आप देखिए कि जो 0 AD है, जब मसीह पैदा हुए हैं, इनके बारे में ये डिबेट है कि 33 साल के थे क्या थे, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को सामने रखें तो ही डिड नॉट डाई एट द एज ऑफ 33 और 35, जैसा कि बाइबल के पास बयानात से लगता है। ये अच्छी खासी उनकी उम्र हो गई थी। और उसके बाद उनके जो अपोस्टल्स हैं, जो उनके 12 हवारी हैं, वो जाहिर है उन्होंने मसीहियत को आगे बढ़ाया, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाया। और शुरू में क्रिश्चियनिटी पे बहुत सारी प्रोसिक्यूशन होती रही, उनको बहुत बुरा भला कहा जाता रहा, उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई। अक्सर जो अपोस्टल्स हैं उनको क्रूसिफाई कर दिया गया, उनको सलीब दे दिया गया। और जाहिर है हज़रत मसीह के साथ तो ये मामला नहीं हुआ था। कुरान ने क्लैरिफाई किया कि यहूद ने ये समझा कि उन्होंने हज़रत मसीह को सलीब दिए, फिर वमा कतलूहु वमा सलबूहु। लेकिन उसके बाद एक बहुत कमाल का ज़माना आया, ये तकरीबन 330 AD का ज़माना है, 4वीं सदी ईस्वी का ज़माना है, जब कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ये रोमन एम्परर बने। ये जब रोमन एम्परर बने तो अगर आप इनकी हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे तो बिकॉज ऑफ सर्टन पॉलिटिकल रीजंस एंड बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया। तो इसने फिर क्रिश्चियनिटी को इतना ज़बरदस्त इम्पेटस दिया, इतना ज़बरदस्त उसके अंदर एक कुव्वत पैदा की कि फिर ये इट स्प्रेड लाइक फायर। यानी शुरू के 250 साल वो सिसकती रही है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट हु वाज अ रोमन एम्परर ऑफ द होली रोमन एम्पायर, अगर आप पढ़ेंगे तो जो होली रोमन एम्परर्स के अंदर जो कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, इसलिए उनको कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पे वो जगह है जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, कुस्तुनतुनैया हम कहते हैं, आजकल के ज़माने में इस्तांबुल उसको हम कहते हैं। ये उन्हीं के नाम पे है, क्योंकि ही एक्चुअली वाज द फादर ऑफ, आप कह सकते हैं, स्टेट क्रिश्चियनिटी। तो उनकी जब स्टेट ने क्रिश्चियनिटी का मजहब अडॉप्ट कर लिया तो आप देखें फिर उसके नतीजे में बहुत गैर मामूली तरीके से फिर मामला हुआ। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा वाजे करता चलूँ, ये कि हज़रत मसीह के जो 2 मेजर शागिर्द थे जिससे क्रिश्चियनिटी ब्रांच आउट हुई है, या आप कह लीजिए 2 तरह की उनकी जो तफसीलात हैं वो ये है, एक पीटर जिनको हम पतरस कहते हैं, और एक पॉल जिसको बाइबल साउल भी कहती है बाज़ जगह पे। तो जो पॉल हैं बेसिकली जिस वक्त जो क्रिश्चियनिटी हम आज देख रहे हैं, ऑल्दो ही उनका जो मामला है इस तरह का कि वो नॉट अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ जीसस, लेकिन पॉलिन क्रिश्चियनिटी इज टुडे रेनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और सेंट पॉल ने जिस तरह के इस वक्त क्रिश्चियनिटी का तस्वुर दिया है हमारे सामने, इस वक्त हम उसी तस्वुर में जी रहे हैं। इस वक्त मेरा मौजूद क्रिश्चियनिटी नहीं है, मैं आप सिर्फ ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। अरब में जो क्रिश्चियन गए हैं ज्यादातर वो सेंट पीटर के फॉलोअर्स हैं, यानी पतरस के फॉलोअर्स हैं जो अरब की सरजमीन में आए हैं। तो इस खास मौके पे आके जो बात समझानी जरूरी है इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि ये तीनों किताबें अपना जब मामला पूरा कर चुकी हैं और ये महसूस हुआ कि प्रिजर्व नहीं रही हैं, तो फिर खुदा ने एक वो कदम उठाया कि
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا رائٹ پروجنی رائٹ لائن میں جو آ رہی ہے، اس سے شفٹ کیا نبوت کو اور پھر لیفٹ جگہ پہ لے آئے جو حضرت اسماعیل ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل نے پھر وہ پروجنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر خداوند تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ قرآن مجید نازل کیا جائے، قرآن مجید جو ہے اس کو پرزرو کیا جائے، کیونکہ آگے نبوت نہیں آنی تھی. اور جب نبوت نہیں آنی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو بھی نبی نے آنا ہے وہ فائنل نبی ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید از ناٹ گوئنگ ٹو بی پرزروڈ. اور آج ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی کتاب فائنل ٹیسٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے، اوریجنل لینگویج میں موجود ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی مذہبی دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل ریالٹی ہے کہ باقی سب کتابیں خدا کی کتابیں ہیں، خدا نے نازل کی ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کے صرف ترجمے ہیں. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ٹیکسٹ موجود ہے اور ترجمہ ظاہر ہے ہم اس ٹیکسٹ کے ساتھ کر ہی سکتے ہیں. یہ قرآن کی وہ ڈسٹنکشن ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ قرآن مجید کا کیا خاص فرق ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی سب کتابوں پر بھی ایمان لے کے آنا ہے. تو فرق یہی ہے کہ قرآن کا متن محفوظ ہے، قرآن کا ٹیکسٹ محفوظ ہے، باقی کتابوں کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں ہے. اور دس از واٹ گیوز دا قرآن the edge in all other previous scriptures. اور ہم previous scriptures کو پھر ہم قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے. Having said that, یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو پرزرو رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پچھلے scriptures تھے اس کے اندر کوئی حق نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے یا خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس میں آج جو گائیڈنس ہے وہ بالکل گڈمڈ ہوگی. نہیں، میں اب آپ کے سامنے آگے کی جو کچھ سلائڈس ہیں ان میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خود قرآن مجید کے اندر اور باقی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کتنے زیادہ سملر ہیں انجیل سے اور تورات سے اور زبور سے. تو جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز میں، اور یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ایسی ہمیں ازبر ہو جاتی ہے، زبانی یاد ہو جاتی ہے، بیکاز ایوری ون آف اس نوز کہ یہ بیسز ہے ہمارے ریلیجن کی، اس میں سارے ہمارے ٹینٹس بیان ہو گئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ بالکل اسی طرح کی سورہ فاتحہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے اور زبور میں بھی موجود ہے. میں آپ کو ابھی سامنے وہ دکھاتا ہوں. اگر آپ کو موقع ملے تو استاذ حمید الدین فراہی صاحب کی جو مجموعہ تفاسیر فراہی ہے اس کو ضرور آپ نکال کے پڑھیں، اور جو انہوں نے ان کا جو چیپٹر ہے جس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تشریح بیان کی ہے وہاں انہوں نے کمپیئر کیا ہے انجیل کی جو سورہ فاتحہ ہے، یعنی انجیل کے اندر جو سورہ فاتحہ آئی ہے اور ہمارے قرآن مجید میں جو ہے، اور کہا کہ دیکھیے کتنے یہ جملے آپس میں کلوز ہیں، کتنے آپس میں ملے جلے ہیں. جو بات ہماری سورہ فاتحہ قرآن میں کہہ رہی ہے ایگزیکٹلی وہی سورہ فاتحہ جو انجیل میں آئی ہے وہ کہہ رہی ہے. اب آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ بائبل کی سورہ فاتحہ، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سورہ فاتحہ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ اپنی نیچر میں سو کلوز ٹو واٹ وی ہیو. تو یہ دیکھیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو سورہ فاتحہ، یہ تورات کی سورہ فاتحہ، اور یہ بک آف ایکزوڈس میں بیان ہوئی ہے. یہ جو کتاب خروج ہے نا، اس کو اردو میں کتاب خروج کہتے ہیں، انگریزی میں بک آف ایکزوڈس ہے. یہ دیکھیے اس کی سورہ فاتحہ کیسی ہے. The Lord, a God full of pity and grace, slow to wrath, and great in mercy and faith, having mercy on thousands, overlooking evil and wrongdoing and sin. He will not let wrongdoers go free, but will send punishment on children for the sins of their fathers and the children's children to the third and fourth generation. یہ خاص ایک بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہے جو آخر میں بیان ہوا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ اپنی نیچر میں یہ بالکل اسی قسم کی دعا ہے جو سورہ فاتحہ کی شکل میں ہم اپنے ہاں بیان کرتے ہیں. آپ اس کو آرام سے بعد میں پڑھ لیجیے گا. صرف یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کا ٹیکسٹ آ جائے. یہ دیکھیے یہ بائبل کے اندر جو زبور ہے یہ اس کی سورہ فاتحہ ہے. یہ تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کو یہاں فی الحال اسکپ کر رہا ہوں. یہ سام 86 ہے، جو 86 نمبر زبور کا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے. ایک بہت لمبا وہ زبور کا پیراگراف ہے، میں نے اس میں سے ایک امپورٹنٹ پیراگراف لے لیا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس کے جو الفاظ ہیں کہ O Lord, give ear to my prayer and take note of the sound of my requests. In the day of my trouble, I send up my cry to you, for you will give me an answer. There is no God like you. O Lord, there are no works like your works. Let all the nations whom you have made come and give worship to you. O Lord, giving glory to your name, for you are great and do great works of wonder. You only are God. Make your way clear to me, O Lord. I will go on my way in your faith. Let my heart be glad to the fear of your name. I will give you praise. وہی میں آپ کی تعریف کروں گا، میں آپ کا شکر بیان کروں گا. O Lord my God, with all my heart I will give glory to your name forever. Your mercy to me is great. You have taken my soul up from the deep
places of the underworld. یہ زبور کی سورہ فاتحہ ہے. آپ اس کو اپنی زبان میں یا جب چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اینڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ یہ ایک بڑی ایک اوور ویلمنگ دعا ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے انجیل میں جیسے یہ دعا بیان ہوئی ہے, یعنی سورہ یعنی میتھیو کی جو انجیل ہے, یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ جو متی کی انجیل ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے ورسز 9 to 13 ہے. یہ دیکھیے کیسے یہ بیان کرتی ہے. Let then this be our prayer. Our Father in heaven. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عبرانی زبان میں جو قدیم زمانوں میں جو فادر کا لفظ ہے اور جو خدا کا لفظ ہے یہ ایک ہی مشترک لفظ تھا. جب جہاں آپ انجیل میں فادر دیکھ رہے ہیں اصل میں خدا اکثر جگہوں پہ خدا کے مفہوم میں آیا ہوتا ہے, بعض جگہ یہ واقعی باپ کے مفہوم میں ہوتا ہے, لیکن جو قدیم زبانیں ہیں ان میں باپ اور خدا کے لیے ایک ہی لفظ تھا, بالکل ایسے ہی جیسے بیٹے اور غلام کے لیے ایک ہی لفظ تھا یا بیٹے اور عبد کے لیے ایک ہی لفظ تھا. تو یہ جب آپ پڑھیں آپ فادر ان ہیون, اس کا ایکچولی مطلب کیا, آر گاڈ ان ہیون. So listen to this. Let this then be your prayer. یہ حضرت مسیح کہہ رہے ہیں. Our Father in heaven, may your name be kept holy. Let your kingdom come. Let your pleasure be done, as in heaven, so on earth. Give us this day bread for our needs, and make us free of our debts, as we have made those free who are in debt to us. And let us not be put to the test, but keep us safe from the evil one. تو یہ اتنی زیادہ آپ کو پڑھ کے محسوس ہوگا کہ آپ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پڑھ رہے ہیں کہ, اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ استاذ حمید الدین فرائی کی سورہ فاتحہ نکال کے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو انہوں نے ورڈ بائی ورڈ کمپیریزن دیا ہوا ہے, اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو ان یور اسپیئر ٹائم. اب یہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور انٹروڈکشن دے دوں. آئی ایم شیور 10 کمانڈمنٹس موویز آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی, شاید پڑھی بھی ہوں گی. یہ دیکھیے 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں بیان ہوئی ہیں, جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, یہ اگر آپ کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے کبھی مستقبل میں انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی بھی 10 کمانڈمنٹس ہیں, اگرچہ ان کی بعض الفاظ فرق ہیں لیکن they are so close to each other. اور کیا ہے, thou shalt have no other gods before me, honor thy father and thy mother, remember the Sabbath day to keep it holy, thou shalt not make unto thee any graven image, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. یہ وہی ہے کہ آپ نے قسم نہیں کھانی خدا کے نام کی. thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, and thou shalt not covet. تو یہ بالکل وہی انداز ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے, اور کتنا اشتراک ہے. اور پھر یہ دیکھیے یہ ایک پیسج ہے متی کی انجیل سے, میتھیو کی گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 6 19 اینڈ لے کے 21. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے چیریٹی کو کنوے کر رہا ہے, اور بالکل آپ کو قرآن مجید کے وہ الفاظ یاد آ جائیں گے جیسے ہی آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے. Make no store of wealth for yourselves on earth, where it may be turned to dust by worms and weather, and where thieves may come in by force and take it away. But make a store for yourselves in heaven, where it will not be turned to dust, and where thieves do not come in to take it away. For where your wealth is, there will be your heart. جہاں آپ کی دولت ہوگی وہیں آپ کا دل ہوگا. یہ اتنی خوبصورت انداز سے حضرت مسیح نے بیان کیا. آپ کو جب موقع ملے تو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے, جو اس کو پہاڑی کا واز کہتے ہیں, انہوں نے بہت جگہوں پہ بیان کیا, یہ اسی کا ایک اقتباس ہے. پھر یہ دیکھیے اسی متی کی انجیل میں یہ حضرت مسیح بیان کرتے ہیں, and Jesus said to him, have love for the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest rule. Spiritual existence کے بارے میں کیا کہتے ہیں? It is in the writings, bread is not only man's need, but every word which comes out of the mouth of God. یعنی اللہ تعالیٰ کی حضرت مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس روٹی سے نہیں جیتے جو ہم کھاتے ہیں, بلکہ ہمیں ایک اور روٹی چاہیے ہوتی ہے جو اسپرچل فوڈر ہے, جو خدا کی طرف سے ہمیں آتا ہے. جیسے ہمارے فزیکل بینگ کی ضرورت وہ بریڈ ہے جو ہم کھائیں, اسی طرح ہمارے روحانی ایگزسٹنس کی ضرورت وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. تو وہ کلمہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ آپ کی روح کی غذا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. پھر دیکھیے ایک اور جگہ پہ فیئر آف گاڈ وہ کیسے بیان کرتے ہیں, and have no fear of those who put to death the body but are not able to put to death the soul, but have fear of him who has power to give soul and body to destruction in hell. یہ کہ جو ہمیں مارے گا وہ ہمارے جسم کو مارے گا, ہماری روح کو تو نہیں کچھ کر سکتا. ہاں خدا وہ واحد ہستی ہے جو جسم کو بھی لے جا سکتی ہے اور روح کو بھی لے جا سکتی ہے. تو یہ میں نے بہت چند پیسیجز لیے ہیں آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے, قرآن مجید کا جو میسج ہے وہ کتنا قریب ہے پریویس اسکرپچرز کے, اور قرآن ریفر کرتا ہے پریویس اسکرپچرز کو بہت جگہوں پہ. قرآن مجید یہ کہتا ہے تورات کے بارے میں, فرقان کہتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان وہ امتیاز کرتی ہے. پھر قرآن مجید جو ہے وہ تورات کو, جیسے کہ میں نے ایکسپلین بھی کیا ایک وقت میں,
کہ وہ گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہے. سورہ طور میں جب یہ کہا گیا والطور و کتاب مستور، کتاب مستور کا مطلب کیا ہے؟ کھلی ہوئی کتاب. یہ تورات کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ وہ گواہی دیتی ہے بعض حقائق کی. اس کے بارے میں جو میں چاہتا ہوں آپ کے اندر فیلنگ پیدا ہو وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو پریویس اسکرپچرز ہیں ان کے ساتھ ہم سوتیلا سلوک کرتے رہے ہیں. یعنی اول تو ہم قرآن بھی کم ہی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن چلے اگر پڑھنے کا موقع مل جائے تو ہمیں کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم پریویس اسکرپچرز پڑھیں. اس کے برعکس اگر آپ قرآن مجید کی اس دعوت کو دیکھیں گے یا اس میسج کو دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف قرآن پڑھیں بلکہ ان کی جو پریویس کتابیں پڑھیں اور قرآن کی روشنی میں پڑھیں. اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے تو اگر بائبل میں جو تھوڑی بہت کرپشنز ہوئی ہیں وہ بہت کم ہیں. یعنی زیادہ تر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے معاملے میں ہوئی ہیں اور چند اور جگہوں پہ ہوئی ہیں. زیادہ تر جو ترجمہ بھی اس وقت بائبل کا موجود ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیے بائبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے وقت یعنی ان کے زمانے میں آلریڈی اپنا اوریجنل متن کھو چکی ہوئی تھی. اس کے باوجود تورات کو گواہی میں پیش کیا گیا. اس کے باوجود یہ کہا گیا اس پر ایمان لے کے آئیں، اس لیے کہ فی الجملہ اس میں ہدایت موجود ہے. کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اصل تورات پہ ایمان لے کے آؤ، بلکہ کہا گیا کہ تورات جو اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو ظاہر ہے کہ چینج ہو گئی تھی، جو ظاہر ہے تھوڑی سی اڈلٹریٹ بھی ہو گئی ہوئی تھی، قرآن نے کہا کہ نہیں اس پر بھی ایمان لے کے آؤ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن آپ کو کسی ایسی چیز پر ایمان لانے کے لیے تو نہیں کہے گا نا کہ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا جس کو آپ سمجھیں گے نہیں اور جو کوئی قرآن سے مختلف بات بیان کر رہی ہے. تو یہ ایک اوور ویو ہے اس چیز کا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، اور یہ فراہی اپروچ کا ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اٹ از اسینشیل دیٹ یو ہیو اے فیئرلی گڈ نالج آف دا پریویس اسکرپچرز. اللہ تعالیٰ گفتگو کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کیسے کرتے ہیں، اپنی بات کو کیسے آگے پہنچاتے ہیں، یہ پریویس اسکرپچرز بیان کریں گے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی آج سے کئی سال پہلے، ان کو کینسر ہو گیا تھا اینڈ ان کی بہت پینفل ڈیتھ تھی، مجھے ابھی تک وہ یاد ہے. دس از اباؤٹ 10 or 15 years ago. تو the last time I talked to her on the phone تو she said کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنی زیادہ پین ہے I'll not be able to survive. تو مجھ سے انہوں نے کہا، اس سے پہلے میں ان کو بتاتا رہتا تھا آپ قرآن مجید کی یہ چیزیں پڑھیں وہ پڑھیں. اس کے بعد ایک بار انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ قرآن کے علاوہ مجھے بتائیں. تو میں نے ان کو یہ جو پہاڑی کا آواز ہے Sermon on the Mount Gospel of Matthew میں ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ زبور کو پڑھیں، کیونکہ زبور جو ہے جس کو ہم سامس کہتے ہیں اس کے اندر آپ سمجھیں کہ موضوع ہی یہی ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں خدا کی مدد چاہیے، ہمارے اندر فلاں پرابلمز ہیں، ہم ان کو اوور کم نہیں کر پا رہے، اے خدا تو ہماری مدد کرا کے. تو میں نے ان کو خاص طور سے وہ پڑھنے کے لیے کہا. اور مجھے بعد میں تو پھر یہ پتہ لگا ان کے اپنے بہن بھائیوں سے she had passed away someday, but they told me that she was very fondly reading the Sermon on the Mount and the Psalms. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے دل کی تسلی کے لیے، آپ کو خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اٹ ہیز اے ویری ویری اسپیشل اسٹیٹس. سو اب میں آپ کو اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جو آخری سیگمنٹ ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہوں. اور یہ اس چیز سے متعلق ہے کہ قرآن مجید کی جو ریزننگ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے. دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ میں جو اپنی بات ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے بیان کروں گا کہ عقل کے معیار پہ وہ پوری اترے گی. اور یہ دیکھیے جو ورڈز یہاں پہ آئے ہیں جگہ جگہ پہ وہ یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو بات کی ہے تاکہ آپ اس پہ غور کریں. اور پھر دیکھیے یہ کہا گیا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ خدا کہتے ہیں کہ میری کتاب کا جو میسج ہے یہ تو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ عقل استعمال کرے. یعنی none will grasp the message except men of intellect. مطلب this is a very strange phenomena کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم جنرلی کیا کر رہے ہیں. ہم ایموشنل طریقے سے کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی عقل کو اپیل نہیں کر رہے، ہم عقل کو سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آن دا کنٹری قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں، میرا میسج اگر آپ نے سمجھنا ہے تو جو انسان عقل والے نہیں ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں، ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ گراسپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بیسکلی از ناٹ اے ڈاگما. It is not a dogma. It is a book of reasoning. اس میں ریزن آؤٹ کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کو خدا پر ایمان لے کے آنا ہے تو اس کے دلائل یہ ہیں. اگر آخرت کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ نے ایمان لے کے آنا ہے تو اس کے دلائل یہ ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو دین کوئی بات بتاتا ہے، آپ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں تو اس کی حکمت آپ کو بتاتا ہے، اس کی ریزننگ آپ کو بتاتا ہے. تو قرآن کا جو پورا میسج ہے، قرآن کی جو پوری اپیل ہے وہ آپ کے انٹلیکٹ پر ہے، وہ آپ کے دماغ کو اپیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے میری بات سمجھو عقل سے، بے شک عمل کرو ایموشن سے، عمل کرو جذبے سے. ہم انفارچونیٹلی الٹ کام کرتے ہیں، ہم سمجھتے جذبے سے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو عقل یاد آ جاتی ہے کہ یہ بات شاید صحیح نہیں ہے. نہیں، ترتیب بالکل ریورس ہے. قرآن کا یہ قطعی اصول ہے کہ اس کی جو بات ہے it addresses the intellect. It does not address your emotions.
in order to understand what it says. اور دیکھیے میں نے آپ کو یہ بھی آگے جو ایک اقتباس دیا گیا ہے یہ ایگزیکٹلی اس سے زیادہ تفصیل سے یہ بات بتا رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. This is a scripture that we have revealed to you full of blessing, that they may ponder over its verses and the prudent ones may thereby be reminded. یعنی وہی بات یہاں بھی وہی ہے کہ جو عقل والے ہیں ان کو یاد دہانی حاصل ہو. اور نہ صرف یہ قرآن، اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی گئی جس کو ظاہر ہم تورات کہتے ہیں، بھی ہم اس کا ذکر کیا، تو کیا دیکھیے اس میں بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ لوگ بھی وہی ہیں کہ یعنی وہ کتاب بھی وہی ہے جو کہ خداوند تعالیٰ نے اہل عقل کی طرف بھیجی ہے. دیکھیے اس الفاظ کیا ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. We gave Moses the guidance and gave the book, which of course is the Torah, in possession of the Israelites as a guide and a reminder for men of intellect. As a guide and reminder for men of intellect. تو اس سے آپ دیکھیے کہ پوری ہسٹری کور ہو جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ خدا کی کتاب جو ہمارے پاس آج موجود ہے وہ اصلاً عقل کو ایڈریس کرتی ہے. پچھلی کتاب جو اصل کتاب کی حیثیت اس کو حاصل ہے وہ تورات ہے، اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی میں نے عقل والوں کے لیے بھیجا ہے. یہ دیکھیے عقل کے بارے میں ہم میں نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے بات شروع کی تھی. انیٹلی خداوند تعالیٰ نے آپ کو جو پہلا الہام کیا ہے وہ آپ کی عقل ہے، وہ شعور ہے، وہ خیر و شر کے بارے میں آپ کی اویئرنیس ہے. سو خدا اس کو کتنا ویٹیج دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو بات ہے، میری جو کتاب ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کا میسج ہی آپ گراسپ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنی عقل کو بیدار نہیں رکھتے. اور خدا کہتے ہیں اٹ از ناٹ جسٹ the Quran, all my previous scriptures have been based on this principle that you must understand them. یہ دیکھیں کتنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن مجید اگر انڈرسٹینڈنگ کے لیے خدا نے نازل کیا ہے اور ہم اس سے جو کام لے رہے ہیں وہ کیا ہے، فوت ہو گیا تو پڑھ لیا، تو پیدا ہو گیا تو پڑھ لیا، شادی ہو گئی تو اوپر رکھ دیا، یعنی یہ ہم کام لے رہے ہیں، ہم ایک توپ سے مچھر مار رہے ہیں جو اس کا مقصد نہیں تھا. یعنی جو کتاب ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی اس کو ہم ہدایت کیا، اس کو ہم پڑھ بھی نہیں رہے، سمجھ بھی نہیں رہے، جبکہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو یو ول نیور گیٹ along. اسی لیے دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو بہت باقاعدگی سے پڑھتے ہیں لیکن اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں they are the worst of human beings، ہر طرح کے برے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ قرآن مجید پہ ہمیں غور کرنے کا موقع نہیں ملا. تو یہاں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خواتین و حضرات، اور آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اپنی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا جو سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ان سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. وہ موقع نکالیے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے چونکہ ہمیشہ اس چیز کا رہا شوق کہ یہ مرتب کیا جائے، ایک کتاب چھوٹی سی پھر ہم نے مرتب کی، المورد میں وہ پبلش ہوئی بھی ہے، اس کا نام ہے سلیکشنز فرام دا بائبل. آئی تھنک وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی شاید ہوگی یا ہمارے بک اسٹور پہ ہوگی. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اگر ساری بائبل نہیں پڑھنی، ظاہر ہے وہ ضخیم کتاب ہے، تو اسٹارٹ آف ایک بڑی مختصر کتاب ہے، 100 صفحے کی ہے، جس میں آپ کو بائبل کا ایک بیسک انٹروڈکشن بھی آ جائے گا اور you'll be able to grasp it. تو اس کو ضرور پڑھیے. اس کے بغیر قرآن کے بہت سارے پیسیجز آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عقل کو اپنی بیدار رکھیے. دیٹ از یور فنڈامنٹل ویپن ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. اور فائنلی یہ کہ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میں آئی ایڈریس دا مائنڈ، آئی ایڈریس یور انٹلیکٹ اینڈ none except men of intellect will grasp my message. تو یہ کتنا زیادہ زور دے رہا ہے قرآن مجید عقل کو. تو یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے. اس سارے آپ کہہ لیجیے بیک گراؤنڈ کے 2 لیکچرز تھے سو دیٹ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی اپروچ، اینڈ اس کی اپلیکیشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے. اب آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں اور ایک کر کے ترتیب سے آپ کے سوالات. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد سلیم. ہمارے پاس جو ہینڈ ریز کیے ہیں جس میں سب سے پہلے فہد اقبال صاحب ہیں، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے آپ اپنا سوال کیجیے. جی تھینک یو. احمد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی فہد صاحب کی؟ جی آ رہی ہے آواز، اب آ رہی. جی بات کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن جو ہے وہ فراحی صاحب کی اپروچ کے اوپر ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بتایا تھا اور اس دفعہ بھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ فراحی صاحب کی اپروچ جو ہے وہ بیسکلی اٹ اسٹینڈز آن قرآن ایز دا بیسس آف ایپسٹمالوجی، کے قرآن کو ہم بیس بنائیں گے اور اس کی لینگویج اور اس کے اسٹرکچر کو، اس کی کوہرنس کو سمجھیں گے.
मेरी क्रिटिक ये है कि क्या हमें इससे पहले ये क्वेश्चन ही पूछना चाहिए कि इज द कुरान ऑथेंटिकली प्रूव टू बी द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट? क्या कुरान की जो अपनी जो एक ऑथेंटिसिटी है, क्या इट इज़ वेल प्रूवन, क्या इट इज़ वेल एस्टेब्लिश? तो क्या हमें ये जी, आई गॉट योर क्वेश्चन। चूंकि देखिए इस वक्त हम फिलहाल अकायद के मुसलमानों से बात कर रहे हैं जो अपनी बात इस जगह पे रखते हैं कि हम कुरान को वर्ड ऑफ गॉड समझ रहे हैं, इस वजह से मैंने तरतीब ये रखी है। वरना जाहिर अगर मैं नॉन मुस्लिम्स को टीच कर रहा था तो मैं तरतीब शायद मुख्तलिफ रखता। हम चूंकि इसको एक मान के पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारी जो आगे के सेशंस आ रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ तफसील से आएगी कि कुरान मजीद को हम क्यों खुदा की किताब समझते हैं, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं और कैसे हम यकीन रखते हैं कि ये वही किताब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और खुदा ही ने नाजिल की। ये आगे कोर्स में आएगा, लेकिन मैं तरतीब इसको इस वजह से इसको पीछे रखा कि बेसिकली इस बात को हम जनरली एक्नॉलेज कर रहे होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ आवर फेथ एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड रियलिटी। लेकिन अगर आप इसको इस जगह से लेते हैं कि भाई हमें पहले एस्टैब्लिश करना चाहिए, तो जाहिर है वो भी एक तरतीब हो सकती थी। इसको मैंने इसलिए भी मौखर किया कि क्योंकि उसमें जो टेक्निकल बहसें हैं वो खासी ज़्यादा हैं एंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, क्योंकि मेरा जो पोस्ट डॉक्टरल काम है और जो डॉक्टरल काम है वो है ही उस मौजू पे, तो मैं उसको चाहता हूँ कि आराम से तफसील से आपके सामने रखूँ। जी थैंक यू। क्या मैं फिर एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ उसकी जगह पे? जी आप कीजिए, सवाल कीजिए। जी थैंक यू अमन भाई। सर आपने बताया था कि जो खैर शर का शऊर होता है जो इंसान के अंदर, जो उसकी एक मॉरल और एथिकल सेंस होती है, वो इंसान की फितरत के अंदर पाई जाती है। इट इज़ इन यूनिवर्सल और इट इज़ इन बेसिक ह्यूमन नेचर। तो क्या तो ये सर ये तो मतलब कि रिलेटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि खैर शर का जो शऊर है जो वो तो फिर वेरी करेगा हर इंसान की अपनी फितरत के लिहाज से, हर इंसान की अपने शऊर के लिहाज से और उसकी विजदानियत के लिहाज से। तो वो तो फिर एक रिलेटिव चीज़ हो जाएगी। हर इंसान की एक अपनी नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, तो वो तो सिर्फ रिलेटिव नहीं हो जाएगी। फिर मोरालिटी तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर तो मोरालिटी को हम यही ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं दैट द मॉरल सेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज प्राइमरीली सब्जेक्टिव इन नेचर। वो उसकी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी बेस्ड अपॉन दैट पर्सनस ओन ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड हिज ओन ह्यूमन रीजनिंग। उसकी अपनी नेचर के ऊपर है, जैसे उसकी नेचर तब्दील होगी। समझ गया जी, आपका सवाल समझ गया। देखिए थैंक यू। यहाँ बात हो रही है बेसिक मोरालिटी की। देखिए दो तरह की मोरालिटी होती है, एक होती है बेसिक मोरालिटी, एक होती है सोशल मोरालिटी, जिसमें कुछ चीज़ें वेरी भी करती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। लेकिन बेसिक मोरालिटी जो है वो पूरी की पूरी कुरान का दावा ये है कि इंसानियत में कॉमन है। यानी आपको मैं मिसाल देता हूँ, सच बोलना या हक की बात कहना या अदल करना या किसी पे ज्यादती ना करना या झूठ ना बोलना, ये वो बेसिक यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जिसमें कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी वजह से कुरान ये कहता है कि इनकी वो याद दहानी के लिए आया है। इसमें कभी इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ ही नहीं रहा। हाँ, मुतशक्किकीन जिनको आप स्केप्टिक्स कहते हैं, उनका एक छोटा सा ग्रोह जरूर रहा है जो हर चीज़ को डाउट करता रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म में भी ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ इंसानियत बतौर इंसानियत के मुखातिब है। इस वक्त के 7.5 बिलियन लोग मुखातिब नहीं है। हज़रत आदम से लेके अब तक जितने भी लोग आए हैं उन सब की एक मुश्तरक मीरास है, और वो क्या है कि बेसिक मोरालिटी पे सब इकट्ठे हैं। इस वजह से ये सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिविटी वहाँ आती है जहाँ पे वो सोशल मोरालिटी हो या जिसे कहते हैं ना कि सेकेंडरी मोरालिटी हो। बेसिक मोरालिटी पे हम सब इंसान एक ही जगह पे खड़े हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं कि मिसाल के तौर पे एक चोर है और वो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है, और वो किसी के घर में या किसी की दुकान पर डाका डालता है और उसका जस्टिफिकेशन ये देता है कि वो गरीब है और सोसाइटी जो है वो इट इज़ प्राइमरीली अनजस्ट, वो उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही सोसाइटी। तो वो तो अपनी तरफ से तो वो मॉरली जस्टिफाई कर रहा है इसको कि वो हाँ, तो देखिए यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ देखें क्या हुआ कि गलत चीज़ को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ हज़रत उमर ने की थी। उन्होंने अपने ज़माने में उस तरह की क्राइम को पनिश नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं स्टेट की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा, तो लिहाजा मैं पनिश भी नहीं कर सकता। तो यहाँ ये एग्जाम्पल और है। ये एग्जाम्पल बेसिक मोरालिटी की है नहीं। एग्जाम्पल इस चीज़ की है कि जिस चीज़ में उसको वो मजबूरी लाहक हो गई थी, वो ऐसी मजबूरी थी कि जिसमें जैसे हम कहते हैं कि आप एक्सट्रीम काम भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने फेथ को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना है तो आपको कहा गया कि आप झूठ बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की चीज़ है कि जिंदगी इंसान का बेसिक हक है, हंगर को अपीज करना उसका बेसिक हक है। उसके लिए बाद में चोरी भी करनी पड़ जाती है। इससे चोरी ठीक नहीं हो जाती, लेकिन ये जरूर है कि हम कहते हैं कि हाँ, इस मामले में चोरी बिल्कुल ठीक है।
یا اس کی آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ جھوٹ بول لیتے ہیں اور بالکل ٹھیک بولتے ہیں. مثلا آپ کی دادی جان جو ہیں فرض کیجیے وہ سخت بیمار ہیں اور ان کا امکان ہے کہ وہ بلکہ فوت ہو جائیں اور آپ کے دادا زندہ ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں بعض دفعہ یہ پریپیئر کرتے ہیں نا, یہ نہیں کہتے کہ دادی جان فوت ہو گئی ہیں, ویسے وہ فوت ہو گئی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, حالانکہ شی از ڈائڈ آلریڈی. آپ پریپیئر کر کے ان کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ 2 دن کے بعد یو بریک دا نیوز. یہاں پہ کیا ہے, وہ جھوٹ تو جھوٹ ہے لیکن ہر آدمی کہے گا یہ جھوٹ جسٹیفائڈ ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے وہ نیوز فوراً بریک کر دی ہوتی تو دادا جان بھی شاید رخصت ہو جاتا. یو سی یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, اینڈ ایکسیپشنز نیور میک دا رول. اور ایکسیپشنز خود کامن سینس ایکسیپشنز ہیں, یہ دنیا ہے. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم سب ریڈ لائٹ کو اوبے کرتے ہیں, لیکن جب ایمبولینس گزرتی ہے تو کیا وہ بھی ریڈ لائٹ کو اوبے کرے گی, حالانکہ رول تو اس کے لیے بھی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, اس کو تو لازماً چلا جانا چاہیے. تو کامن سینس ایکسیپشنز کو کبھی رول نہ بنائیے, اور اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو پھر ایک اور طرف نکل جائیں گے. آپ اپنے آپ کو بالکل اسٹریٹ رکھیے. بہت شکریہ افسر. اگلا سوال جو ہے جو احمد شعیب صاحب کا ہے, آپ اپنا مائک جو ہے ان میوٹ کر لیجیے اور سوال کیجیے. جی السلام علیکم. آپ نے کہا ہے کہ ہر ہیومن بینگ کے پاس ایک فطرہ ہوتی ہے جس کے دے کین جج رائٹ اینڈ رانگ, بٹ ہم دیکھتے ہیں دیٹ سم پیپل لائک یو ٹولڈ می ان دی پاسٹ دے پرورٹ دیئر فطرہ, بٹ like when Allah says that فطرت اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل فی خلق اللہ, یہ کہ فطرت میں کوئی چینج نہیں آ سکتا, پھر وہ اس کو پرورٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ نہیں, یہ تو نہیں ہے کہ لا تبدیل علی خلق اللہ کا مطلب ہے کہ چینج نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے تبدیلی نہ کرو. یہ عربی زبان کا جو سینٹینس ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں, یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تبدیل نہیں کی جا سکتی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تبدیل نہیں کرنی چاہیے. خدا نے جس فطرت میں آپ کو بنا دیا ہے اس کو مست نہیں کرنا چاہیے. خدا یہ کہہ رہے ہیں مست ہم کر سکتے ہیں, مست ہم نے کی بھی ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو اس آیت کا وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے جو آپ نے پڑھا. اس کا مطلب یہ کہ خدا نے انسان کو ایک فطرت بنایا ہے, اس فطرت کو آپ کو پڑھنا ہے, آپ کو جاننا ہے, اور وہ فطرت کے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں. اگر آپ کانٹیکسٹ میں نکال کے رکھیں گے دیکھیں گے نا, تو یہ آیت بیسکلی جو بیان کر رہی ہے توحید کے بارے میں بات کر رہی ہے. یہ بتا رہی ہے کہ توحید انسان کی فطرت ہے. شرک یا پولیتھیزم میں جب آپ جائیں گے تو یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. تو اس وقت کے مشرکین کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں فطرت پیدا کیا تھا, توحید جو ہے وہ دین فطرت ہے, اس کو تم مست کرتے ہو جب اپنی فطرت کو, تو توحید کا کانسیپٹ خراب ہو جاتا ہے اور آپ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کانٹیکسٹ بھی شرک اور توحید ہے, اور وہ بات بھی اصل میں اس مفہوم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی تبدیل نہیں کرتے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تبدیل نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال جو سعدیہ حمید صاحب ہیں, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے. Sure. میرا سوال بہت سمپل ہے. ڈاکٹر سلیم آپ نے بتایا کہ بائبل جو ہے وہ سیریاک میں ریویل ہوئی تھی, انجیل ہاں جی, اور ٹورا واز ان ہیبرو. تو what about the Psalms? سامس کے بارے میں ابھی وی آر ناٹ ویری شیور, لیکن موسٹ پرابلی وہ بھی ہیبرو میں تھی. اس کی بھی جو اوریجنل لینگویج ہے that was supposed to be Hebrew. اور سیو بھی اسی میں ہوئی تھی. جی جی بالکل, لیکن اس کا بھی اوریجنل ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. صحیح, تھینک یو. اگلا سوال جی ہاشم قاضی صاحب, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر وقت ایز اے پوائنٹ آف ریفرنس ابراہیمک لینیج کو لے کے چلتے ہیں, اور پھر جتنے بھی جو صحیفے ہیں ان میں ساری جو کامن پروفٹس یا فگرس جن کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ کامن ان اسکرپچرز میں ہی ہے. تو ہم کیوں نہیں ایز اے ریفرنس ہمیں کیوں نہیں یہ ملتا کہ جو جیسے اینشنٹ ہندوازم کے جو فگرز ہیں ان کی کوئی ریفرنس یا ان کی کوئی ڈسکشن, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی پروفٹس تو ہر جگہ آئے تھے, حضرت ابراہیم سے پہلے بھی آئے تھے, سو ہر وقت ایک ابراہیمک فیتھ ہی کیوں وہ ریفرنس ہے, وائی ناٹ ادر ایریاز, کیوں بالکل ہی غائب ہو گئے, ان کا کوئی ریفرنس ہی نہیں ملتا. سو یہ ہمارا اگلا جو ٹاپک, اگلا لیکچر جو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ہوگا, اس میں یہ چیز زیر بحث آئے گی. تو میں کہوں گا تھوڑا سا اپنے کوشچن کو آپ ہولڈ کر لیں, بیکاز نیکسٹ ہم جو اسٹڈی کریں گے اس کا نام ہے یونڈرا آف دا قرآن, یہ قرآن کی صنف کیا ہے. اس میں یہ چیزیں خود بخود زیر بحث آ جائیں گی, اس کے ایڈریسز کون ہیں, کون ڈسکس ہوئے ہیں, کون نہیں ہوئے. جسٹ ہولڈ یور کوسچن فار دی نیکسٹ ویک. ہے آپ کے کوسچن. چلو ٹھیک ہے, شکریہ. اگلا سوال ڈاکٹر ماجد دین صاحب کا ہے جی, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرے 2 questions ہیں. I hope you can answer both. Otherwise you can just answer one if you want to. But the first question is کہ ہم سب کو ہسٹوریکلی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی, لیکن اس کا ریفرنس قرآن میں ہے یا نہیں؟ دوسرا کوشچن ہے کہ اگر ماجد صاحب ایکچولی مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک وقت میں ہم ایک رہیں گے بیکاز دیر از اے لانگ کیو, تو یہ کیو جب مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرا بھی انشاءاللہ لیتے ہیں. That's fine, ڈاکٹر صاحب. تو دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہسٹوریکل ٹروتھس کو بیان نہیں کرتا, اس کو ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی ہسٹوریکل ٹروتھ تو یہ نا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, ختم نبوت ہو گئی ہے. ختم نبوت کی آیت جو ہے وہ محض اس لیے زیر بحث آ گئی کہ زید بن حارثہ کا وہ معاملہ ہوا اور یعنی منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی اس کی اصلاح کرنی پیش نظر تھی. ادروائز اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید ختم نبوت کی آیت ہوتی ہی نہ, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ختم نبوت ہوئی نہیں ہے. نہیں, وہ اس پہ ہسٹوریکلی اجماع ہے, وہ ایک ہسٹوریکل اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہر چیز بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ ہسٹوریکل ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر کے آگے چل رہا ہے. یہ اور وہ چیزیں جو ہم آگے جا کے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ قرآن مجید does not always refer to things or does not actually state things which are historical realities, ان کو مان کے چل رہا ہوتا ہے. یہ بات کہ تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے, قرآن کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو تب ضرورت ہو کہ قرآن سینکٹیفائی کر رہا ہے یا قرآن مجید پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہے. قرآن الگ سے ہسٹری کو اکنالج کرتا ہے, ہسٹوریکل سورسز کو اکنالج کرتا ہے, اسی وجہ سے اس کو ریفر نہیں کرتا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کو بھی قرآن بیان نہ کرتا اگر یہ زید بن حارثہ کا شاید واقعہ نہ پیش آتا, اور آپ کہتے کہ اچھا پھر ختم نبوت تو قرآن میں بیان نہیں ہوئی. نہیں, ایسا نہیں کہ بیان قرآن مجید اس کا محتاج ہے, یعنی ختم نبوت اس کی محتاج نہیں کہ قرآن میں بیان ہوگی تو ہم مانیں گے. وہ الگ سے ایک تاریخی ثابت شدہ حقیقت ہے. تو ہسٹوریکل فیکٹس which are in themselves proven, they don't need to be narrated in the Quran. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سوال آپ کا بہت اچھا ہے. اس لحاظ سے یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی کہ قرآن بہت ساری ریالٹیز کو اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ آؤٹ سائڈ دا قرآن اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں. نماز کا معاملہ ایگزیکٹلی یہی ہے, قرآن تو نہیں تفصیل بیان کرتا اس لیے کہ نماز آؤٹ سائڈ دا قرآن اسٹیبلشڈ ہسٹری کے طور پہ ہمیں مل گئی تھی اور اسی کو وہ جاری ہے, وہ پیرل ٹو دا قرآن ہے. تو جب تک آپ قرآن کا یہ دائرہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, تو آپ کوشش کریں گے کہ ہر چیز کا اوریجن قرآن سے بیان کریں. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ وہ سب چیزوں کو بیان کرے, ساری چیزوں کا اوریجن بیان کرے. وہ تو اس چیزوں کو بیان کرتا ہے اور جو اسٹیبلش چیزیں ان کو بس ریفر کرتا ہے, اور بعض دفعہ ریفر نہیں بھی کرتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال جو ہے جی ذوالفقار احمد صاحب کا ہے, آپ اپنا سوال کیجیے, مائک انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ میں ہم سنت اور جو حدیث ہے اس کا سہارا کیوں نہیں لے رہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو جیسے زبور میں بہت ساری دعائیں ہیں, تو اس طرح سے بہت ساری دعائیں تو صحیح مسلم میں بھی ہیں, اور ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے بڑی اچھی بکس بھی جو ہیں وہ مرتب کی ہوئی ہیں. تو میرا یہ عرض کرنے کا مقصد تھا, وہ کہ بہت ساری احادیث اس میں آپ پوری تو نہیں اترتی شان نزول میں صورتوں کی, لیکن ہم صحابہ کرام کے مکالمے بھی دیکھتے ہیں اور مختلف احادیث بھی دیکھتے ہیں جو قرآن مجید کی مختلف آیات کو بیان کرتی ہیں, اور ظاہر ہے صحابہ کا فہم تو ہم سے بہت اعلیٰ عرفہ تھا. تو پلیز اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیے. نہیں, تو ہم تو یہ بالکل نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو استعمال نہیں کرتے. حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے. جب وہ فہم اوتھینٹکلی ثابت ہو جائے گا تو ہم لازماً اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایسا تو کبھی نہیں کہا کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ اصلاً پہلے ہم قرآن پہ براہ راست غور کریں گے, اور غور کر کے یہ دیکھیں گے کہ کوئی روایت اس کے خلاف تو نہیں پڑھ رہی. اگر نہیں پڑھ رہی اس کے حق میں تو بسم اللہ, اس کو وہ تو ایک بہت قیمتی خزانہ ہے ہمارے لیے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قرآن مجید کو سمجھیں گے ڈائریکٹلی. جو ہمارے سے دوسرا آپ کہہ لیں اسکول آف تھاٹ ہے, یا جو میجر بڑا اسکول آف تھاٹ ہے جن سے ہم فرق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے سمجھنا ہی حدیث کو ہے, پھر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے حدیث کے ذریعے سے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پہلے قرآن ہے. قرآن مجید چونکہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی اویلیبل ہے اپنی اوریجنل لینگویج میں, احادیث ہمارے پاس اویلیبل اس طرح سے نہیں ہے. کسی میں کنٹینٹ ہے, کسی میں نہیں ہے, کسی میں راوی نے کوئی ایک بات بیان کر دی, کسی میں راوی نے ایک بات چھوڑ دی. تو وہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ایگزامن کریں کہ وہ اوتھینٹکلی کہاں تک رپورٹڈ ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہی نہیں. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں بات بیان کر رہا ہوں جاؤ لوگوں کو بتاؤ. یہ لوگوں کا شوق ہے پرائمریلی جس نے حدیث کا علم جنم دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بڑے شخص کی جب خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کوئی حق آپ کے سامنے آتا ہے, کوئی اچھی بات آپ سنتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار میں اوروں کو بھی بتاتا ہوں. تو یہ لوگوں کا ایفرٹ ہے. یعنی اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دیکھو آج میں یہ کچھ اور تشریحات کر رہا ہوں, اس کو آپ پہنچائیں, تو وہ اس کا اہتمام بھی کرتے اور اس کے لیے بہت زیادہ اور کچھ کام کرتے. انہوں نے بالکل نہیں کیا.
یہ کاوش جو ہے حدیث کی سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل نہیں ہے، یہ لوگوں کا شوق ہے جس میں انہوں نے علم کو منتقل کیا ہے. اس علم کو منتقل کرنے میں کچھ پٹ فالز بھی ہیں، کچھ صحیح منتقل ہوا، کچھ تھوڑی سی اس میں غلطیاں رہ گئیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اس کو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو جانچنے کے اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. جہاں میں محسوس ہوا کہ وہ صحیح رپورٹ ہوگی اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سے کہتے ہیں نا کہ فی الجملہ متحقق ہے، سراکیں ہمارے سر تسلیم خان ہم کر دیں گے اور ہم اس بات کو لازماً ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ اپروچ کا فرق ہے. لیکن اس اپروچ کی فرق کی وجہ وہی ہے کہ جس طرح سے حدیث ہمارے پاس منتقل ہوئی ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے قرآن منتقل ہوا ہے، اور نہ ہی قرآن کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینز لی ہیں اور یہ کہا ہے صحابہ کرام کو کہ آپ نے پہنچانا ہے اس کو. حدیث کے بارے میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. یہ بیسکلی لوگوں نے، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو محسوس ہوا کہ بھئی ہم وزڈم کی باتیں سن رہے ہیں، اچھی باتیں سن رہے ہیں، تو ہم اپنے تک نہ رکھیں اور آگے پہنچائیں. تو یہ سارا ایفرٹ ہے ہی آؤٹ سائڈ دا پروفٹ، یعنی ایکسٹرینیس ٹو دا پروفٹ. جزاک اللہ جی. اگلا سوال جی انیرا صاحب ہے، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی میرا سوال وحی کے بارے میں ہے. دا ٹائمنگ اینڈ لوکیلٹی آف وحی اگر ہم دیکھیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ بلینز آف ایئرس میں کہہ لیں کہ چند ایسے مواقع ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کا، پیغمبر کا انتخاب کیا اور وحی بھیجی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ رہا کہ جن کے جو صاحب وحی ہیں ان کے لیے وحی کی وہ کیفیت ہے کہ جیسے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں تو ہر موقع پہ ان کے لیے گائیڈنس ہے، یہاں تک کہ ان کے پرسنل افیئرز میں بھی کہ اگر مطلب کہ ہم روایات کو بھی کچھ لے لیں کہ فلاں جو لونڈی ہے وہ اپنے اوپر حرام نہیں کرنی اور آپ کو اتنی شادیوں کی اجازت ہے اور وغیرہ وغیرہ، گھر کے افیئرز میں بھی اللہ تعالیٰ کی انٹرفیئرنس ہے. اس لیول تک کی وحی کا کہہ لیں کہ کانٹینٹ ہے کہ ہر میٹر پہ گائیڈ کیا جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ دیر از اے پیریڈ آف ڈورمنٹ، کتنا ڈورمنٹ پیریڈ رہا. اگر ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران 500 سال کا عرصہ تھا جس میں کوئی وحی نہیں آئی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے تشریف لے گئے، 1400 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں اور کتنے ہزاروں سال ہوں گے قیامت تک جس میں کہ اب وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں کہ کیا کنفیوژن ارائز نہیں ہوئی. آج کل کے ٹائم میں کیا کنفیوژن نہیں ہے کہ لوگوں کو دین سمجھنے میں، میسج سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. اور دیکھا جائے تو ایگنوسٹسزم اور ایتھیزم جو ہے وہ پریڈومیننٹلی بڑھ رہا ہے. تو کیا دے ول ناٹ بی اے ٹائم کہ جب اس میسج کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوگی، یا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سلیکشن ہے وحی کے لیے ٹائم کی، اور پھر جیسے اگر عربوں کی بھی ہسٹری دیکھیں کہ بھئی عربوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر اپنا میسج بھیجنا تھا تو ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی جنریشن تھی جو عرب میں بستی تھی. دے ور ڈورمنٹ، دے ڈنٹ نو اباؤٹ وحی اور میسج. تو ہم یہ کیسے اس چیز کو سمجھیں کہ ایک جس شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہ بھی ملینز آف ایئرز میں ایک بندہ جس کو اس انٹینسٹی کے ساتھ وحی دی جاتی ہے کہ ہر چیز میں بتایا جاتا ہے، گائیڈنس کی جاتی ہے، اور کہاں دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو میسج نہیں سمجھتے اور بالکل لاسٹ ہوتے ہیں اینڈ دے ہیو نو کنیکشن اور نو گائیڈنس فرام اینی ویئر ایلس، چاہے وہ جتنی مرضی دعا کریں. آئی ہوپ یو ول گیٹ مائی کویشچن اگر میں نے صحیح. جی بالکل. دیکھیں اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ خداوند تعالیٰ نے جو ہدایت کا جو بندوبست کیا، ابھی ہم نے شروع میں یہ ڈسکشن کی، اس میں 70-80% وہ حق و باطل کا شعور ہے جس میں کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان پرنسپل ذہن میں رکھیے کہ جب کسی شخص کے پاس وحی کی ہدایت نہیں پہنچی، افریقہ کے جنگل میں کوئی آج بھی ہوگا، امیزونس کے جو جنگل ہیں ساؤتھ امریکہ میں شاید کوئی آج بھی ہو. میرے کبھی ایک دوست ہیں جو ریسنٹلی ساؤتھ امریکہ گئے، وہاں پہ وہ انجینئر ہیں، وہاں ریڈ انڈینز آج بھی رہتے ہیں اور وہ اب مائگریٹ کر کے چلے گئے وہاں پہ برازیل میں ہیں. تو وہاں انہوں نے ان کے لیے ایک پاور پلانٹ لگانا تھا تو وہاں گئے، اور وہ آج آپ کی زبان نہیں جانتے اور وہ اسی پرانے طریقے سے رہ رہے ہیں اور وہ کسی وحی سے واقف نہیں ہے. تو آپ تو پرانی بات کریے، آج بھی ایسا ہی موجود ہے. تو دیکھیے خدا نے جو پرنسپل بنایا ہے وہ یہ تو ہے ہی نہیں کہ لازماً وحی کی بنیاد پہ آپ کا فیصلہ ہوگا. خداوند کہتے ہیں کہ جب تک تو وحی آپ کے لیے آبیاری کر رہی ہے، جن کو پہنچ رہی ہے ان کے لیے تو وہ وحی بنیاد بنے گی. جن تک وہ وحی کسی وجہ سے نہیں پہنچی ان کے اوپر ان کا جو حساب کتاب ہوگا، ان کے خیر و شر کا جو انیٹ شعور ان کے اندر موجود ہے، خدا کا شعور آپ کی فطرت میں موجود ہے، حق و باطل کا شعور آپ کی فطرت میں موجود ہے. تو خدا کہتے ہیں میں اس کی بنیاد پہ پھر ان سے اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. یہ تو ایک بیسک بات ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک کیونکہ قرآن پرزرو کر دیا گیا ہے، اٹ از اے سبسٹیٹیوٹ دی پروفٹ ہمسیلف ویز اے گائیڈنس.
اس وجہ سے اگر آپ پوسٹ پروفٹ کو ایرا دیکھیں گے تو اس کے لیے تو خدا نے بندوبست کر دیا ہے کہ نبی تو موجود نہیں ہے لیکن قرآن موجود ہے. اور اگر آپ یہ سوال کریں گے جی قرآن تو موجود ہے لیکن اختلافات پھر بھی ہو رہے ہیں, اس کا جواب یہ کہ جب پروفٹ موجود تھے پھر بھی اختلافات ہوتے تھے. اب سارے لوگ تو ان کی بات نہیں مانتے تھے, بہت سارے وہ لوگ تھے ان کا انکار کر بیٹھے ہوئے تھے. تو خداوند تعالیٰ نے کائنات اس اسکیم پہ بنائی ہے کہ سب لوگوں کو لازماً ہدایت تو ملے گی نہیں, لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ بھئی آپ نے حق کی تلاش کرنی ہے, آپ اپنے آپ کو حق کی تلاش کے مسافر بنائیے, بیکم سیکرز آف دا ٹروتھ. یہ ہے ہماری ذمہ داری. آپ خدا کہتے ہیں کہ آپ سچائی کی رہنمائی کی طرف, سچائی کی طرف جائیے, میں کوشش کروں گا وہ سچائی آپ تک پہنچاؤں گی. تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے. اچھا اب آپ پری پروفیٹک دور میں آ جائیں تو پری پروفیٹک ایرا تو بہت بڑا ایرا ہے. آپ نے یہ کہا کہ حضرت اسماعیل سے لے کے عربوں میں پیغمبر نہیں آئے, بالکل ٹھیک ہے نہیں آئے, لیکن حضرت اسماعیل کا جو مذہب ہے بیسکلی جس کو دین ابراہیمی کہتے ہیں وہ موجود تھا. اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے نبوت سے پہلے حج کیا ہوا, اس کا ریکارڈ ملتا ہے, بالکل اسی طرح حج کیا ہوا جیسے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حج ہوتا تھا. روزے رکھے ہوئے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ کتاب اگر نہیں آئی تھی تو وہ رہنمائی موجود نہیں تھی. دیکھیے وہ معاشرہ بالکل اور تھا. ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں لکھی ہوئی چیز کے. اس کلچر میں اوریلٹی اور پریکٹس اصل چیز تھی. یہ چیزیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھیں. عربس کا بھی بہت زبردست حادثہ تھا. جینیالوجیز کے وہ حافظ تھے. حضرت ابو بکر کو جینیالوجیز یاد تھیں, شجرہ نسب کہتے ہیں نا جس کو. تو یہ ایک اورل کلچر تھا جہاں پہ وہ چیزیں اورلی ٹرانسمٹ ہوتی تھی. آپ اصل میں ہم چونکہ آج بیٹھے ہوئے نا ایک ریٹن کلچر میں, ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی تو سمجھ میں آئے گی, نہیں. وہ ایک کلچر اور تھا جس کو اگر آپ اس کے کانٹیکس میں سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں گائیڈنس کا طریقہ بالکل اور تھا. تو بائی اینڈ لارج یہ ہدایت ہمیشہ سے رہی ہے. یا تو پروفٹس خود رہے ہیں اور یا پروفٹ کی جگہ پہ ان کے صحیفے رہے ہیں, اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد قرآن ایک پرزرو فارم میں رہا ہے, اور یا ایک آخری شکل وہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر بھی لوگوں تک رہنمائی نہ پہنچی ہو. تو خدا یہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہی کی بنیاد پہ آپ سے آخرت میں سوال جواب نہیں کروں گا, بلکہ آپ کی فطرت کے اندر جو اچھائی اور برائی کا شعور تھا کیا اس کو آپ نے فالو کیا کہ نہیں کیا, اس کی بنیاد پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. تو خدا تو اتنا زیادہ تنوع پیدا کر رہے ہیں, خدا اتنی زیادہ گنجائش دے رہے ہیں, اور آپ کو صرف ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں, سچائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہو, سیکرز آف دا ٹروتھ بن جاؤ. سچے جسے کہتے ہیں نا کہ سنسیئرلی آپ سچ کو تلاش کریں, اور اگر سچائی کی تلاش میں آپ کی موت آ جاتی ہے اور آپ سچ تک نہ پہنچے ہوئے تو خدا کہتے ہیں آپ تب بھی اس پہ ایک کامیابی کی جگہ پہ. اتنا کچھ تو ہمیں انہوں نے اس بارے میں گائیڈنس دی ہے, جس کے نتیجے میں اگر آپ اس سارے معاملے پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری سچویشنز کو تقریباً کور کرتا ہے. جس کی پچھلے دنوں شادی ہوا ہے میرپور پہلے والا ہے نا. صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی آ رہی ہے مجھے. جی اگلا سوال جو جی ریحا رمضان صاحبہ کا ہے, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. السلام علیکم سر, مائی کوسچن از اباؤٹ نان مسلمس. کچھ پارٹ اس کا آنسر دے دیا آپ نے, لیکن آئی وانٹ فردر کلیریفیکیشن. سر آپ نے بات کی انٹلیکچوئل کی کہ گڈ اور بیڈ کی سینس جو ہے ہر انسان کے لیے کامن ہے, کسی بھی اسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو سر ہمارے پاس تو اسکرپچر موجود ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس پہ پورا کہ پورا ہمارا لیکچر ہے قرآن مجید اور نان مسلمس پہ, جو 3rd یا 4th نمبر پہ آ رہا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا تھوڑا سا انتظار کر لیں. دیکھیے ابھی ہم نے ساری چیزیں تو کور نہیں کی نا, ابھی تو ہم قرآن میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ پورے کا پورا ایک ٹاپک ہے جو آگے آ رہا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور یہ بہت تفصیل سے زیر بحث آئے گا. تو اس کے بعد اگر آپ اس نہ آپ کو ایکسپلین کر سکا تو پلیز اس پر سوال کر لیجیے. تھینک یو سو مچ. اگلا سوال عمران بابر صاحب کا, جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے گا. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب جو ہم روایت کو یا حدیث کو استعمال کرتے ہیں قرآن کی تشریح کرنے کے لیے, تو اس وقت فرض کیجئے کہ کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے, روایت ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے, لیکن قرآن کی کسی آیت سے وہ ٹکراتی ہے, تو وہاں پہ اس مشکل کو کیسے حل کریں گے؟ وہاں تو محدثین نے جواب دے دیا جی. مطلب میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنے بڑے حدیث اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک روایت اس کی جو سند ہے وہ سونے کی طرح چمک رہی ہو, سورج کی طرح بالکل اس کی کرنیں نکل رہی ہوں, یعنی کوئی فلا اس کے اندر نہیں ہے, لیکن بہت غور و فکر کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے ریکنسائل نہیں کی جا سکتی, وہ قرآن کے خلاف ہے, ردت, اس کو رد کر دیا جائے. یہ محدثین سارے کہتے ہیں, سارے بڑے اسکالرز کہتے ہیں سند تنہا کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایک بات جو ہے وہ
فل جملہ تو صحیح طرح سے رپورٹ ہوگی ہے جیسے کہ انسان کی سینسز یا آپ کے جو اپنا انالیسس کہتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی نہ کوئی فلا رہ گیا کیونکہ ایک زیادہ قطعی چیز جو قرآن ہے وہ اس کے خلاف پڑ رہی ہے. تو ہمارے سارے محدثین جتنے بڑے اسکالرز ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پھر ایسی روایت کو رد کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس سوال میرا اس لیے تھا, قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا جنت میں جائے گا, ہمیشہ وہاں رہے گا, جو برے کام کرے گا دوزخ میں جائے گا, ہمیشہ وہاں رہے گا. اور بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہودیوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے کوئی اللہ میاں سے سند دکھائی ہوئی ہے کہ آپ تھوڑی دیر دوزخ میں جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے جنت میں, لیکن پھر تاکید سے کہا گیا کہ نہیں جو جنت میں جائے گا وہیں پہ رہے گا. اس کے برخلاف احادیث میں اور جو ہماری جنرل علماء کے اندر روایت ہے وہ تو یہی ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ بھی ہم تو مسلمان ہیں, کچھ دیر کے لیے دوزخ میں اگر گئے بھی تو بس وہاں سے جنت میں ہم نے آخر چلے جانا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ عقیدہ قرآن کے خلاف وجہ یہ کہ نہیں, وہ روایتیں قرآن کے خلاف نہیں ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ ان کو ریکنسائل کریں گے تو وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں زیادہ تر ان مجرموں کو وہ زیر بحث لایا جو کٹر مجرم جسے آپ کہتے ہیں نا, جن کے بارے میں ورڈز یہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے. وہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں, کسی کو آپ عمر قید دیں گے, کسی کو آپ 10 سال دیں گے, کسی کو آپ قتل کر دیں گے, تو جیسے دنیا میں یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ تقسیم موجود ہے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی گناہوں کو بھگت کے یا اپنی سزا کاٹ کے واپس نکال لیے جائیں گے. اور یہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں یہ کیٹیگریز بیان ہوئی ہوئی ہیں اس طرح کی. چونکہ ہوتا ہی ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر وہ مجرم زیر بحث ہیں کہ جو بہت ایکسٹریم کرمنلز تھے, جن کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں نا خلود فی النار ہے, they will stay in hell forever. تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے سارے کے سارے ہی ایسے ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن مجید نے بھی کیٹیگریز بیان کی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ خلود فی النار, یہ جو ایٹرنل ہیل ہے, ایٹرنل ڈیمونیشن کہتے ہیں, اس کے بہت سارے مواقع ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ جو دوسری کرمنلز ہیں, جو لیسر کرمنلز ہیں, وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے اور وہ اپنی سزا بھگت کے وہاں سے ہٹ نہیں جائیں گے. یہ خود قرآن میں موجود ہے, اس کے اشارے قرآن میں موجود ہیں. یہ صرف غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت ساری احادیث کا معاملہ یہی ہے, آپ کو بہت کم روایتیں رد کرنی پڑتی ہیں. عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی پہلو قرآن کا ہمارے ذہن سے نکل رہا ہوتا ہے, اگر وہ ذہن میں آ جائے تو ریکنسیلیشن بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال جو ہے جی احمد شعیب صاحب کا ہے, لیکن یہ ایک سوال پہلے کر چکے ہیں, لیکن کچھ اور لوگ ہیں جیسے ابھی آگے کسی سے پوچھ لیں پہلے. ہاں جی, نشاد صاحب جو ہے, نشاد شفقت یا شفقات صاحب, آپ اپنا مائک میوٹ کر کے بات کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ڈائیگرام بھی دکھایا اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد there was a very long gap till حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. Was this with reference to verse 124 of Surah Baqarah where God says that he has decided to appoint Abraham as the imam of the people, and Abraham asks qala wa min zurriyati, and God answers qala la yanalu ahdi zalimin. Were his descendants not as faithful to the faith of Abraham as those of Isaac? آپ کا سوال سمجھا نہیں, ایسا نہیں ہے جی. وہ تو سب سوال ان جنرل تھا کہ بھائی کیا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ وہ اسٹیٹس دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, جو ان میں سے زیادتی کرے گا, جو ظلم کرے گا, اس کو تو ہم نہیں دیں گے. یہ تو جو اسکیم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسکیم بھی منتخب کی. اگر آپ تورات کو بھی پڑھیں گے, قرآن کو بھی, کہ پہلے بنی اسحاق کو یا بنی اسرائیل کو موقع دے دیا جائے, اور ایک لمبے عرصے تک ان کو موقع دیا گیا. ان کے جو آخری پیغمبر تھے وہ حضرت مسیح تھے, اور اسی وجہ سے دیکھیں ان کو میریکلز دیے گئے تاکہ بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا جائے, اور خدا ان کو یہ بتائے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے, یہ آخری پیغمبر جو آپ کے اندر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کے اندر, یہ اس کو میں یہ میریکل بھی دے رہا ہوں کہ یہ مردوں کو زندہ کر دے تاکہ تم لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ خدا کا پیغمبر ہے, خدا نے ایک میسج آپ کو بھیجا ہے. اس قدر ان کی لمبی ہسٹری تھی. تو ایک پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے اسکیم یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک برانچ کو منتخب کر لیا تھا اور ان کے اندر نبوت جاری کر دی تاکہ they would become the standard bearers and the torch bearers of that message. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بنی اسماعیل کے اندر کوئی زیادتی تھی یا وہ ظلم کیا, جیسے آپ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو عہد ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا. تو not because they had some fault in them, but because it was a divine scheme کہ پہلے پوری ایک برانچ کو موقع دے دیا جائے and let them, اور ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ بنی اسماعیل کو بھی دعوت دیں.
یہ ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل جب ہیں they were not just meant for their own selves, they were meant to present this God's message to the Bani Ismail as well. یہ اور بات ہے کہ اس میں وہ پسڈی ثابت ہوئے، وہ نہیں کر سکے، تو خدا نے تو بندوبست کیا ہوا تھا ان کے لیے بھی، لیکن جب وہ بھی پورا ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا پھر میں اب ایک آخری پیغمبر بھیج رہا ہوں جو اسماعیل کی پروجنی میں سے ہوگا، کیونکہ تم نے دوسری جو برانچ تھی اس کی ذمہ داریاں جو تم نے اٹھائیں وہ پوری نہیں کی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. اگلا سوال جو جی احمد صدیق صاحب کا ہے، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے گا. شہزاد بھائی میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی فیس بک پہ بھی ہمارے کافی ویورز تھے اور ان کی طرف سے کچھ سوالات ہیں جو کہ ڈاکٹر یاسین جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں، یہ اگلا سوال آپ لے لیں، اس کے بعد پھر وہ فیس بک والے سوالات جو ہیں ہم وہ ڈاکٹر یاسین آپ سے پوچھیں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. اچھا سوال میرا یہ تھا کہ جو آپ نے بات نہیں کی خیر و شر جو ہے وہ ودیت کر دیا گیا ہماری فطرت میں. اچھا تو آپ نے بات کی خیر و شر کا جو ہے وہ ودیت کر دیا گیا، ہمیں تو خیال ہے. اچھا اس میں ایک سوال آپ نے بھی کہا کہ سرٹن گلوبل گڈس ہیں، اگر اس میں جو جنرل کرٹیک جب اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یار وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ یار دیز آر پری لیبریٹری کائنڈ آف نوشن ہے یا اسکرپٹ کا حصہ ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے اسکرپچر کی ضرورت تھی. مطلب ایگزامپل اس کے فیروز آئے یا سیریل کلر یا پیپل جو کہ بالکل غیر فطری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ لائن کون اور کہاں، کیا قرآن آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ وہ یہ لائن ڈرا کر رہا ہے یا؟ ہاں جی، وہ ہم آگے اس کو اسٹڈی کریں گے. یعنی جہاں آپ کی جو انٹلیکٹ ہے وچ از انیبل ٹو ڈیسائفر، میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی کہ ہم خدا سے ورشپ کا کیا تعلق اختیار کریں، یہ ہماری عقل ڈسکور نہیں کر سکتی. کسی کو اگر آپ موقع دیں گے تو شاید سارے سال نمازیں پڑھے گا، کوئی ایک بھی نہیں پڑھے گا، کوئی 10-50 روزے رکھ لے گا، کوئی کہے گا یہ روزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ورشپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ ہمارا جو انٹلیکٹ ہے اس کو ڈسکور نہیں کر سکتا. یہ ایک ایریا ہے. اسی طرح شریعت کے بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے، کچھ یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے، فیصلہ کیسے کیا جائے. یہ آگے مثالیں ان کی انشاءاللہ کسی وقت آ جائیں گی. ابھی اگر آپ صرف یہ پرنسپل ذہن میں رکھیے کہ یہ جہاں پہ آپ کا انٹلیکٹ فالس شارٹ، جہاں پہ یہ ڈیفیشینٹ ہوتا ہے، وہی وہاں پہ انکلوڈ کرتی ہے، وہی وہاں پہ گائیڈ کرتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے وہی کی جو گائیڈنس ہے، اگر آپ کو میں بتاؤں کہ 6000 یا 6500 جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں وہ جو قرآن کی وہ گائیڈنس ہے اس کا تعلق شریعت سے ہے، جس میں آپ کو وہی یعنی فطرت کی کمپلیمنٹ چاہیے، اس کی کمپلیمنٹری گائیڈنس چاہیے، وہ شاید 150 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر آیتیں وہ ہیں جو یاد دہانی کی ہیں، یا عقائد کی یاد دہانی کی ہیں، یا اس چیز کی ہیں کہ خداوند کا تعالیٰ اگر وجود ہے، ان کا علم کس طرح کا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، آپ کے اندر جو حقائق ہیں، آپ کے اندر جو سچائی ہے وہ کیسے آپ روئے کار لا سکتے ہیں. تو احکام کی آیتیں قرآن میں بہت کم ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ بہت میجر حصہ وہ ہے جہاں پہ آپ خود پہنچ جاتے ہیں. چند جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو گائیڈ کروں. تھینک یو. السلام علیکم استاد محترم، میں یاسین اور کامران انور فیس بک پہ سوال کرتے ہیں when Quran Sharif mentions Torah, which book of the Old Testament is it addressing to? The book of Deuteronomy, Kitab Istisna, the fifth book of the present جو sequence Bible کا ہے اس میں Pentateuch کہتے ہیں. The first 5 books are called the Pentateuch, یعنی 5 books. اس میں جو 5ویں کتاب ہے بک آف ڈیٹرانومی، اس کی طرف اشارہ. بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے عائشہ فیصل کی طرف سے. وہ کہتی ہیں کہ تفسیر کہتی ہے نور النور سننا اور قرآن کو مخاطب کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن بینگ کا کامن سینس ہے اور قرآن ہے. آپ اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کامن سینس اور قرآن ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو فطرت کی گائیڈنس ہے جس میں ایک کامن سینس بھی ہے، اس میں خیر و شر کا شعور یہاں زیادہ نمایاں ہے. یعنی اویئرنیس بٹوین گڈ اینڈ ایول، جس کو سوکریٹیز ڈیوائن اسپارک کہتے ہیں، کہ خدا نے وہ علم سچائی کا اور برائی کا آپ کے اندر دے دیا، یونیورسل ٹروتھس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دی، اور جہاں پہ کمی ہوئی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھی دے دی. اس کو ہم کہتے ہیں نور علی نور، اور یہ اس کانٹیکٹ سے واضح ہے. آیت جب وہ نکالیں گی، سنت وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، نہ حدیث زیر بحث ہے. وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک وہ رہنمائی ہے جو تمہارے اندر موجود تھی، جو خدا نے تمہیں لے کے بھیجی. پیغمبر کہہ رہے ہیں وہاں جو اس وقت کے حاضر پیغمبر تھے، اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور میں ایک اور ہدایت لے کے آ رہا ہوں جو اوپر سے آ رہی ہے.
تو یہ نور جو آپ کے اندر پہلے سے موجود تھا، اس کے اوپر ایک اور نور کا میں اضافہ کر رہا ہوں. کانٹیکسٹ یہ ہے. اگر وہ ان سے عائشہ صاحبہ سے کہیں کہ وہ نکال کے قرآن کا وہ حصہ پڑھیں گی تو وہ ان کو خود کانٹیکسٹ سے واضح ہو جائے گا کہ وہاں حدیث یا زیر بحث نہیں ہے. وہاں تو زیر بحث ہی یہی ہے کہ خدا کا دیا ہوا پہلے سے جو الہام ہے، جس کو ہم خیر و شر کا شعور بھی کہتے ہیں، جس کو ہم انٹلیکٹ بھی کہتے ہیں، تمام وہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں اس قسم کی، اینڈ پلس اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے وحی کی رہنمائی، وہ نور علی نور ہے. بہت شکریہ. تیسرا سوال ہے جنید خان صاحب کا. وہ کہتے ہیں who were the 12 apostles and do we have history on these apostles? Can you provide any reference to study these apostles? اس میں تو بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے. اگر آپ گوگل کریں گے 12 apostles جو ہیں، یعنی ان کے نام سارے مجھے زبانی نہیں یاد ہیں، لیکن بارتھولمیو ہیں، جان ہیں، خود پیٹر ہیں، اسی طرح سے بہت سارے ان کے 12 نام. آپ جسٹ ٹائپ 12 apostles آپ گوگل میں تو you'll find a lot of details. اور انسائکلوپیڈیا آف بیبلیکل ہسٹری ایک بڑی اچھی ریسورس ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے BibleGateway.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس میں اس طرح کی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. لیکن ہسٹوریکلی سارے کے سارے جو 12 ڈسائپلز ہیں we know who they were. بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کیونکہ بائبل کا ایک اور حصہ ہے آخر میں جہاں پہ یہ لوگ گئے ہیں، جہاں پہ پیٹر گئے ہیں، جہاں پال گئے ہیں، جہاں پہ بارتھولمیو گئے ہیں، جہاں جان گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جو تھے ان کو جہاں جہاں بھیجا گیا ہے وہ علاقے بھی ہمارے سامنے اس بائبل ہسٹری میں موجود ہیں. اس پہ بہت سارا کام ہوا ہوا ہے، آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. انسائکلوپیڈیا بیبلیکل لٹریچر ایک بڑی زبردست ریسورس ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کن کن علاقوں میں کن کو بھیجا گیا، کون کون سی چرچز تھیں جو انہوں نے اسٹیبلش کی، کس طرح سے اپنے کام کو بڑھایا، اور کس طرح سے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 330 AD کے دوران جو کانسٹنٹین دی گریٹ تھے، جو ہولی رومن ایمپرر تھے، انہوں نے پھر چرچ کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا، اور جس کے نتیجے میں کرسچینٹی ریسیوڈ اے ٹریمینڈس امپیٹس. دی بیبلیکل ہسٹری کی ریسورسز آر ویل ڈیفائنڈ. آپ آئی کین آلسو سینڈ سم آف دیم ٹو یو، ان کے لنکس بھیج سکتا ہوں. لیکن یہ اتنا کامن ہے، جیسے اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھنا کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا تو آپ فر آپ گوگل کھول کے آپ آرام سے ویکیپیڈیا میں دیکھ لیتے ہیں. بالکل ایسی ہی اپوسٹلز کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی. بہت شکریہ سر. یونس کمار کہتے ہیں if a Muslim is supposed to have belief in the previous scriptures, to what extent a Muslim should have belief in such scriptures? When a Muslim is commanded to believe in Quran, he has to do it in practice and in belief. What about the other scriptures? Could you please clarify? تو ادر اسکرپچرز میں بھی میں نے جیسے کہا، آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ ان سب کو 90% ایگزیکٹلی وہ وہی بات بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. So when you're following the Quran, you are already following those scriptures unknowingly. صرف یہ کہ اپنے آپ کو اویئر کر لیجئے کہ وہ اسکرپچرز بعض چھوٹی سی اور ڈیٹیلز بھی بیان کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ حکمت کا پہلو بیان کرتے ہیں. شریعت تو تقریباً ساری وہی کامن ہے سوائے چند اسپیسیفکیشنز کے. لیکن پریویس اسکرپچرز میں جو چیز زیادہ ہے وہ مثال کے طور پہ دعا کا ایلیمنٹ ہے. جیسے زبور کے اندر آپ دیکھیں گے وہ ساری کی ساری ہمز ہیں، وہ ساری کی ساری نبی پیغمبر کی تمجید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں جو آپ اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں. یا انجیل کے اندر حکمت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. حکمت کا مطلب ہے جو وزڈم حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. سو واٹ یو آر ڈوئنگ از یو آلریڈی فالوئنگ دوز وین یو آر ریڈنگ دا قرآن. لیکن لاشعوری میں کر رہے ہوتے ہیں اور بے شعوری میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ورڈز آپ کو نہیں پتا ہوتے کہ ادھر بھی یہی بات کہی گئی ہے. So you become more aware when you start reading them, and you also become aware that there are very few parts in the previous scriptures جو قرآن سے فرق ہیں. ایک میجر فرق جو previous scriptures میں اور ہمارے scriptures میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں سارے scriptures میں، اور آیت اور انجیل میں نام لے کے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا نام لکھا ہوا تھا، اس نام کو انہوں نے وہاں سے ڈیلیٹ کیا ہے، اس نام کو وہاں سے انہوں نے نکالا ہے. یہاں پہ تحریف ضرور ہوئی ہے، یہاں پہ ضرور چینج ہوا ہے، ایک بڑا ایریا ہے. یا اسی طرح سے جیوز نے بعض جگہوں پہ یہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل کا نام نکال کے انہوں نے حضرت اسحاق کا نام ڈالا. خاص طور سے جو قربانی کا واقعہ ہے، اگر آپ تورات میں پڑھیں گے تو وہاں جس کو ذبح کیا گیا وہ اسماعیل نہیں ہے بلکہ اسحاق ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم کا جو ناطہ ہے وہ عرب سے کاٹنا چاہتے تھے، کیونکہ عرب میں حضرت اسماعیل آباد کیے ہیں. ایسا ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے جو 2 بیٹے تھے، ایک کو فلسطین میں انہوں نے جا کے آباد کیا جو کنعان کی سرزمین ہے، اور دوسرے کو انہوں نے عرب میں جا کے آباد کیا جو حضرت اسماعیل ہے. وہ اسحاق تھے، یہ اسماعیل تھے، دونوں کو الگ الگ. لیکن انہوں نے اس میں یہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی جو وہ برانچ ہے جو عرب میں سیٹل ہوئی ہے، اس کا تعلق حضرت ابراہیم کی اس پیشن گوئی سے کٹ جائے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر آخری نبی پیدا ہوں اور وہ ایک امت مسلمہ آئے.
تو اس کو وہ کیونکہ کاٹنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پھر حضرت اسماعیل کے نام کی جگہ حضرت اسحاق کا نام انسرٹ کیا. اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ استاد حمید الدین فرائی کی کتاب ہے فی من و ذبی، عربی میں ہے لیکن اب اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہمارے جوز اور کرسچن تھے اس زمانے کے، انہوں نے یہ تبدیلی پیدا کی سو دیٹ دا نیم آف اسماعیل از ایکچولی سبٹریکٹڈ فرام دیئر. یہ چند جگہیں ہیں جہاں پہ بہت میجر تبدیلی ہوئی ہے. ادروائز یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اکثر جگہوں پہ آپ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ان ٹینڈم بیان ہو رہی ہے. بہت شکریہ سر. ایک آخری سوال ہے، جنید خان صاحب کا فالو اپ کوشچن تھا. وہ کہتے ہیں کہ if Arab Christians are followers of Peter, then how is that Christianity different from the rest, for example Pauline? اس لیے کہ جب قرآن مجید میں ہم ان کی تفصیل پڑھتے ہیں تو قرآن یہ بیان کرتا ہے نا کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں. تو کفارے کا عقیدہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے نا، اٹونمنٹ جسے آپ کہتے ہیں. کفارے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دنیا کے میں جو لوگ ہیں یا جو برائی لوگ کرتے ہیں ان کے عوض وہ انہوں نے صلیب اپنے آپ کو چڑھا لیا تاکہ باقی لوگوں کی جو سن ہیں ان کو وہ اٹون کریں. اس کو ہم کہتے ہیں جی اٹونمنٹ آف سن کا جو ایک ڈاکٹرین ہے. تو کبھی بھی قرآن نے یہ بیان نہیں کیا ایز اے کرائم آف the Christians of those times. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ آباد تھے وہ بالکل مختلف تھے. اسی طرح ایک اور آپ اس کی مثال دیکھیے کہ وہاں کی جو جوز تھے وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، یہ ہے نا قرآن مجید میں سورہ توبہ میں. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے جوز ہیں اور جو بعد کے جوز ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں جی ہم تو توحید پرست ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں. تو ان کا جواب بھی یہی ہے کہ جو عرب جوز تھے وہ کہتے تھے دے آر ناٹ مین اسٹریم جوز، جو بعد میں پھر مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے ہیں. یہ مین اسٹریم جوز کی بلیف نہیں تھی بلکہ ان جوز کی بلیف تھی جو آ کے عرب میں آباد ہوئی ہے. اس طرح سے یو ول فائنڈ آؤٹ کہ جوز کے اندر بھی جو خاص جوز تھے وہ الگ تھے. اسی طرح سے جو کرسچینٹی کے بھی جو لوگ تھے اس میں پیٹر کے فالوورز زیادہ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پال کے فالوورز نہیں تھے، وہ بھی یقیناً ہوں گے لیکن وہ اتنی تعداد میں نہیں تھے. ادروائز اگر وہ ہوتے تو چونکہ پال تو وہ کفارے کے عقیدے کے بانی ہے نا، ہی از دا پرسن ہو اوریجنیٹڈ دیٹ، تو خود قرآن لازماً ریفر کرتا. اسی طرح الوہیت میری جس کو آپ کہتے ہیں نا جو حضرت مریم ہے اس کے بھی وہ قائل تھے. یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ ڈسٹنکشن ہے جس کی وجہ سے یو کین میک آؤٹ سم فیکٹس کہ بھائی جو مین اسٹریم کرسچینٹی اور جو دوسری کرسچینٹی ہے وہ اس سے فرق تھی جو عرب میں بعض جگہوں پہ آ کے آباد ہوئی ہے. بیکاز اگر وہ ہوتی تو قرآن لازماً کہتا کہ دیکھو تم نے یہ بھی تو غلط کام کیا. بیکاز سارے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنوائے ہیں لیکن یہ جرم نہیں گنوایا، جس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایکچولی جرم ان کے اندر تھا نہیں، ورنہ قرآن لازماً بیان کرتا. ایک بہت اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دا سگنیفیکینس آف 12 اپوسلز، 12 ٹرائبز آف بنی اسرائیل اور 12 امام. مطلب یہ ایسے ہی جیسے آپ پوچھیں کہ واٹ از دا سگنیفیکینس آف the 4 caliphs آف اسلام. یہ ایک آربیٹری نمبر ہے، یعنی وہ 5 بھی ہو سکتے تھے، وہ 4 بھی. اتفاق ہے کہ 12 ہی جمع ہوئے اس وقت. یعنی 12 اماموں سے کوئی لنک نہیں ہے. اگر شیعیٹس جس طرح ان کے اپنے 12 امام ہیں وہ بالکل ایک الگ ٹریڈیشن ہے، اس کا سورس الگ ہے، اس کی جگہ ایک اور الگ ہے. یہ بات کہ یہ 12 کیوں تھے یہ ایک آربیٹری چیز ہے، 10 بھی ہو سکتے تھے. لیکن بھائی بات یہ ہے ایسے ہی جیسے میں کہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں 50 ہی 50 کیوں ہیں اس لیے کہ ان سب کے پاس وہ ٹائم اویلیبل ہے آ کے آج کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح وہ 12 ہی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کی دعوت کے بارے میں کہا تھا کہ وی آر ود یو. They could have been 10, they could have been 14, but God chose them to be 12. So there is no حکمت اور nothing of سے کہتے ہیں نا کوئی mysterious چیز نہیں ہے. یہ بس ایک نمبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں. It has no other links. It has no deeper meaning. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہمارے رجسٹرڈ عظیم سرفراز صاحب کا ہے. عظیم سرفراز صاحب سوال کیجئے. جی السلام علیکم سر. سر میرا جو سوال ہے وہ آج کے ہی لیکچر سے ریلیٹڈ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں شروع سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ جو دوسری الہامی کتابیں ان کو نہ پڑھیں، اس سے ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہمیں تو ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی نہ ڈائریکٹ پڑھا جائے، مطلب وہ بھی کسی بندے کے پاس جا کے پڑھا جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں بتا دیا گیا کہ آپ دوسری کتابیں بھی پڑھیں، جیسے کہ آپ نے بتایا، جیسے غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ آپ جو دوسری الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن جو ایریاز اس کے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسے حدیث کے بارے میں بھی ہمیں کہا جاتا ہے. تو مطلب ہمیں سمپلی اسی طرح سے کیوں نہیں بتا دیا گیا، یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ نہ پڑھیں؟
جی اس کی وجہ ایک کمزور حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، جس میں سپوزڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹا کہ تم کیوں تورات پڑھ رہے ہو، کیوں انجیل پڑھ رہے ہو. میں نے وہ جو آپ کو کتاب ہی ریفر کی ہے سلیکشن فرام دا بائبل، میں نے اس میں بتایا کہ دیکھیے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طرح ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض مان لی جائے تو اس کا ایک خاص موقع اور محل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس وقت تو اس کو محفوظ کرنے، اس کو لکھنے، اس کو یاد کرنے میں اپنا ٹائم صرف کیجیے. وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کی بات تھی، لیکن لوگوں نے اس کو عام کر لیا، اور عام کرنے کے نتیجے میں جو میسج دیا گیا، جو آپ کو بھی ملا، مجھے بھی بچپن سے ملا، وہ یہ تھا کہ بھئی یہ تو ناپسندہ چیز ہے، ناگوار چیز ہے، اس تک ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹا تھا جب انہوں نے وہ تورات پڑھ رہے تھے. یہ حدیث ہے اس کے پیچھے، اس پوری سائیکل کے پیچھے، جو انفلٹریٹ کر گئی ہے تمام ہمارے مسلم ذہنوں میں. اور آج بھی ہم اس حدیث کی وجہ سے، آپ دیکھیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تورات کی کتابوں کے نام کیا ہیں، جیسے ہم قرآن کی صورتوں کے تو نام جانتے ہیں اکثر کو، لیکن تورات تو ایک ہمارے لیے شجر ممنوع ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی سرے سے کوئی انکلنگ ہی نہیں ہے. تو اس کے برعکس جو قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن تو ریفر کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ان سے پوچھو، ان کے صحیفوں کے پاس جاؤ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، تورات کو نکالو اور پڑھو، اس کے اندر دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ اصل میں اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس حدیث کی کرٹیکل ایویلیویشن کریں گے تو آپ کو بالکل دوسری سٹوری سامنے آ جائے گی. چونکہ قرآن کو ہم سمجھ کے عام طور سے نہیں پڑھتے اور زیادہ تر جو ہمیں بتا دیا گیا ہے اسی پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے جو آپ اس وقت اشارہ کر رہے ہیں. مجھے بھی بہت افسوس ہے اس چیز کا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑے خیر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی کتابوں سے محروم ہو جاتے ہیں، پیغمبروں کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ابو الآبا حضرت ابراہیم کی ہدایت جو اس میں موجود ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جب دعا مانگیں درود ابراہیمی پڑھیں اور کہیں کہ اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم، یعنی آپ ان پہ برکت نازل کریں ان پہ جیسے کہ آپ نے ابراہیم پہ نازل کی ہیں. گویا کہ حضرت ابراہیم کا جو مقام تھا وہ اتنا ایکسٹراڈنری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ریفر کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں اجل ہو جاتی ہیں، اور پھر بہت سارا فولکلور، بہت سارا کلچرل چیزیں، بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں. اور یہی دیکھیے میں نے آپ کو شاید پہلے لیکچر میں بھی کوشش کی تھی بتانے کی کہ جو فرائی اپروچ ہے اس کی بہت امپورٹنٹ جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ آپ کو فوکس رکھے. اور یہ جو کلچرل انویژن ہوئی ہے، ہسٹوریکل انویژن ہوئی ہے، اور حدیث، میں حدیث جب بول رہا ہوں تو اس مفہوم میں بول رہا ہوں کہ جو ثابت نہیں ہیں، جو کمزور ہیں، ان کا جو ایک اصطلاح ہے اس سے آپ باہر آئیں، کیونکہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنلی ہے نہیں، اور اگر ہے تو اس کا خاص موقع اور محل ہے. ہمارے چونکہ اسکالرس کا عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو لازماً بٹھاتے ہیں، لازماً وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اگر وہ ضعیف بھی ہے تب بھی وہ مان لی جائے کسی طریقے سے. لیکن بہرحال یہ چونکہ ایک پوری اپروچ کا معاملہ ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ اپروچ ڈائیمیٹرکلی اپوزٹ ہے اس اپروچ کے جو اس وقت ٹریڈیشنل اپروچ کہلاتی ہے. آپ نے وہ پڑھنی ہے، آپ ضرور پڑھیں، لیکن کمپیریٹیولی آپ اس کو بھی پڑھیں، کیونکہ میں نے جتنا اپنے علم میں جتنا تھوڑا بہت مجھے ملا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام جس طرح سے اس کو سمجھتے تھے وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ وہ قرآن مجید کو وہ حیثیت دیتے تھے جو قرآن نے اپنے آپ کو دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا اس کے تابع ہوتا تھا. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی تھی بعض دفعہ، اور وہ کہتی تھی کہ دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ڈیبیٹ کرتی تھی. تو ان کی ان ڈیبیٹ سے اندازہ ہوتا ہے، ان کے رویے سے اندازہ ہوتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، لیکن پھر وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو بات بالکل مختلف ہے. تو وہ اس کو جس طرح سے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہوتے تھے اس کو چینج بھی کر دیتے تھے بعض دفعہ، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں میری کریکشن ہوگی اوپر سے. تو دیکھیے صحابہ کرام جو قرآن کو ویٹ دیتے تھے، انفارچونیٹلی وہ ہم نہیں دے رہے. میں نے آپ سے کہا اس لیے آپ کو محسوس ہوگا آہستہ آہستہ جیسے کہ اب آپ آگے اپروچ میں پڑھیں گے کہ یہ جو فطری اپروچ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا، اگر آپ اس کو وہ حیثیت نہیں دیں گے تو پھر دنیا بھول بھلائیوں میں بسر ہوگی. پھر آپ کبھی ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے، اور کبھی بھی آپ کے اندر اتحاد نہیں پیدا ہوگا، کبھی آپ کے اندر ٹالرنس نہیں پیدا ہوگی، اور کبھی آپ سدید نہیں رہیں گے، کبھی آپ اسٹریٹ نہیں رہیں گے. سر ویری کوئکلی فالو اپ سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک واقعہ ہے، مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات سے یا انجیل سے ایک دفعہ یہود کا یا عیسائی جو بھی تھے وہاں پہ ان کا ایک فیصلہ کیا. تو مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادر دین قرآن ایک اسکرپچر سے ایک فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ قرآن میں ہے یا کسی حدیث میں ہے، لیکن یہ پھر دونوں چیزیں مطلب یہ جو دوسرے علماء جو کہتے ہیں کہ آپ انجیل نہ پڑھیں تو ان کو یہ نہیں نظر آ رہا. نہیں، وہ اصل میں یہ تھا کہ اس موقع پہ وہ جو ایک خاص معاملہ تھا اس میں قرآن کی رہنمائی موجود نہیں تھی. قرآن تو بھی نازل ہو رہا تھا نا، قرآن واز ان دا پروسیس. تو ایک خاص موقع تھا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ تورات میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بات بیان ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ جو
जंग कुरैजा या जो उनके साथ जो मामला किया गया बनु कुरैजा के साथ, अगर आप उस तरफ रेफर कर रहे हैं तो बेसिकली ये उस जगह पे है कि आपने साद बिन मुआज को हकम बनाया और आपने कहा कि आप फैसला करें, और उन्होंने फैसला एग्जैक्टली तौरात के मुताबिक किया, क्योंकि कुरान मजीद में भी हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि चॉइस थी, चॉइस नहीं थी, उस वक्त कुरान वाज इन द प्रोसेस ऑफ रेवलेशन एंड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हिच नीडेड आर्बिट्रेशन हैड टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्क्रिप्चर, क्योंकि करंट स्क्रिप्चर में अभी तक वो कोई रहनुमाई आई नहीं थी। थैंक यू सर। आप हमारे पास सिर्फ 3 सवालों का वक्त रह गया है और नेक्स्ट सवाल करेंगी मिनी। मिनी, गो अहेड। Hello, Assalamu alaikum. So my question is based on segment 1 where you mentioned that we have an innate guidance with an understanding of good and evil. And that being the case, why are some people like homosexuals punished for their innate instinctual sexuality, or other people like people that are not cisgendered and whatnot? You see, as far as the innate guidance is concerned, this innate guidance basically relates to basic morality as far as righteousness and wrongdoing is concerned. As far as sexual orientation is concerned, that is entirely different matter. It does not belong to that basic morality. It actually belongs to certain other norms. For example, the norms of how you interact with your own human beings in a sexual way or in a non-sexual way. So that is something which comes on a different plane. And we do know that as far as human nature is concerned, the way God has made that nature, of course, there's this debate which is still going on whether homosexuality is a genetically acquired thing or is it a something that you acquire from the society. That debate is still going on. But as I said, my talk was specifically regarding the innate guidance which relates to right and wrong per se. Right and wrong in matters of, for example, universal human values. And this I do not regard to be amongst those matters which fall into that. These matters are something which relate to acquired things and maybe some extended form of morality. And it could have been debatable. And it has become debatable. And if you study history, you'll find that homosexuality has existed ever since. It's from time immemorial. It's not just a phenomenon of today. The only thing is that today we find a lot of things being said about it. We have people who speak in favor of it, who want their rights, etc. And because liberty and freedom has become a very important human value, so we give the chance to such people to lead their lives as per their own wish. But because these norms did not exist in the past, it does not mean that homosexuality was not thriving. If you read any good history of homosexuality, you'll find out that it was there, it was rampant in so many societies, in Roman society, in Persian society, in Persia. We know that it was the norm at times, and we also know that the Almighty does not approve of it. But that is another matter, and perhaps we'll also discuss that separately. But the thing that I was talking about earlier on actually related to that basic form of morality. Okay, thank you so much for drawing the distinction. Right. Thank you जी। अगला सवाल है शाहजमान शाहिद का। Please go ahead. शाहजमान शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ हदीस के मामले में गैर मामूली एहतमाम किया गया, क्या इस तरह प्रीवियस स्क्रिप्चर्स के बारे में भी किया गया था? जो एहतमाम हदीस के बारे में किया गया, आपने क्या किया? आगे क्या सवाल किया आपने? तो जिस तरह हदीस को कंपाइल किया गया, कि इस तरह प्रीवियस स्क्रिप्चर्स जो पिछले प्रॉफिट्स थे उनकी बातों को भी इस तरह कंपाइल किया गया। ये जो इस वक्त आपके पास इंजील है ना, जिसको आप इंजील कहते हैं, मरका की, लौका की है, मरकस की है, ये जो 4 इंजीलें, ये असल में बायोग्राफीज है प्रॉफिट की, यानी आप समझे उनकी हदीसें ही हैं ये, और उन हदीसों के अंदर हजरत मसीह के अल्फाज भी हैं। इसी वजह से मैंने शायद किसी अपने प्रीवियस टॉक में कहा था कि मौजूदा जो इंजील है उसके अंदर इंजील यानी खुदा की तरफ से जो बात है वो बहुत कम है, और उसके अंदर वो जो रेड लेटर बाइबल, अगर आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने वो हाईलाइट कर दिया है कि वो कौन सा हिस्सा है जो हज़रत मसीह ने कहा खुदा की तरफ से, वो अलग हिस्सा है, और बाकी जो सारा हिस्सा है वो बेसिकली उनके बारे में रवायतें हैं, उन्हीं की हदीसें हैं जो उनके अपोस्टल्स ने बयान की हैं। यानी इस वक्त की जो इंजीलें हैं वो हदीसें ही हैं बेसिकली, वो हज़रत मसीह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, और इस दौरान जैसे कि वो बायोग्राफी बयान करती है,
جہاں جہاں حضرت مسیح نے اللہ کی طرف سے کوئی بات کی اس کو وہ انڈر لائن اگر آپ کرنا شروع کریں تو اس کی ایک بائبل انہوں نے چھاپی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل. وہ ورڈ انہوں نے ریڈ میں کر دیے ہیں تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ تو وہ حصہ ہے جس کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح نے خدا کے بہاف پہ کہا. اور جو نان ریڈ لیٹر ہے جس میں لال نشان نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے ان کے بارے میں بیان کی، جو ان کے ساتھیوں نے بیان کی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کے بارے میں بیان کی. تو بیسکلی جو اس وقت کی انجیل ہے وہ حدیث ہی ہے حضرت مسیح کی، لیکن اس حدیث کے اندر جو جہاں حضرت مسیح خود بول رہے ہیں وہ حصہ وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو اصل میں خدا کی طرف سے ان کو دیا گیا یا اس کا ترجمہ ہے. تھینک یو سو مچ سر. اگلا سوال سر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلدی ختم ہو جائے. رافیہ پلیز گو اہیڈ. رافیہ خواجہ. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میرا یہ ایک منٹ میرا یہ سوال ہے کہ آج کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نان مسلم از ڈائڈ تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو میں نے جواب دیا کہ جی بالکل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا آپ مجھے دلیل بتائیں، کیونکہ سورہ توبہ میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، کچھ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو میں I was totally مطلب I didn't have the knowledge اور میں ذرا سا پھنس گئی. تو میں اس میں یہ گائیڈ کرنی ہوں. مجھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں regardless of Muslim اور non Muslim, and we are not to decide the fate of anybody. جی آپ نے بالکل صحیح سمجھا کہ ہم ہر ایک کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سورہ توبہ میں جو مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کے حق میں توبہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں توبہ قبول نہیں کریں گے، وہ ایک خاص کیٹیگری ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی ہی میں سزا دے دی تھی. وہ زندگی ہی میں انہوں نے پروو کر دیا تھا کہ وہ خدا کے دشمن بھی ہیں اور وہ جانتے بوجھتے شرک کر رہے تھے. شرک کا مطلب ہے پالیتھیزم، ایک سے زیادہ خداؤں کو پوج رہے تھے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط ہے. یہ خاص کیٹیگری آف نان مسلمس تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی. اسی کی ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، نہیں آپ بیت اللہ میں نہیں آئیں گے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کیٹیگری کو سمجھا نہیں اور وہ اس کو ہم نے عام کر دیا. اور آج بھی وہ خانہ کعبہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ غیر مسلم یہاں پہ نہیں آ سکتے. حالانکہ یہ غیر مسلم سے متعلق وہ آیت نہیں تھی، وہ آیت تو مشرکین سے متعلق تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. بالکل ایسے ہی یہ جو سورہ توبہ کی آپ آیت کا حوالہ دے رہی ہیں، it was not meant for all non-Muslims, just related to those mushrikun, the idol worshippers, جن پر حق واضح ہو گیا تھا. They knew that idol worshipping is a wrong thing, لیکن اس کے باوجود اس پہ جم گئے تھے out of their own arrogance. تو خدا کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو پتا ہو دل سے ایک بات غلط ہے اور پھر بھی اس پہ جم گئی ہیں، میرا پھر یہ سخت معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا بھی نہ کریں. یہ مشرکون تو آج ہم ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس لیے یہ اس سورہ توبہ کی بات کو باقی نان مسلم پہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ نان مسلم تھے سورہ توبہ میں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا تھا اور حق ان پہ پہنچ گیا تھا اور جانتے بوجھتے وہ انکار پہ کھڑے ہوئے. آج یہ معاملہ ہم نہیں مان سکتے کسی بھی نان مسلم کے بارے میں، کیونکہ وہی آنا بند ہو گئی ہے. خدا تو ہمیں اطلاع نہیں دے رہے کہ فلاں جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں یا فلاں جانتے بوجھتے اس میں کوئی اپنا موقف رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم ہر ایک کے لیے دعا کریں گے، چاہے وہ نان مسلم کسی بھی قسم کا ہو. دعا ایک سفارش ہے. خدا نے آپ کی دعا جو ہے وہ اپنے اصول پہ قبول کرنی ہے، آپ کے کہنے سے اس کی معافی نہیں ہو جانی. یہ تو آپ کی لائک اے گڈ ول یو ایکسپریس کہ بھئی اے اللہ تعالیٰ کہ اگر اس شخص کے اندر کوئی ذرا سا بھی معاملہ تھا، کوئی ایسی ایکسکیوز تھی جو لیجیٹیمیٹ ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں. اٹس جسٹ این ایکسپریشن آف یور اون گڈ ول ٹوورڈز دیٹ ڈیسیزڈ پرسن. اٹ ول ناٹ میک ایول گڈ اور گڈ ایول. مطلب وہ خدا نے فیصلہ تو اپنے اصول پہ کرنا ہے. آپ کی ریکویسٹ ہے اور وہ سورہ توبہ کی آیت کا خاص کانٹیکسٹ ہے، وہ آگے ہم جب تھیم آف دی قرآن پڑھیں گے اس میں زیر بحث بھی تفصیل سے آئے گا. تو وہ میں نے یہی کہا صاحب کہ کسی کا ایمان کے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس طرح کا کہنا کہ جی نہیں نان مسلم ہے تو اس لیے ان کے لیے دعا نہ کی جائے یا ان کے بارے میں غلط سوچا جائے، I thought that was very wrong. آپ کو شکریہ. بالکل صحیح آپ کے، کیونکہ وہ لوگ اصل میں قرآن کی اس آیت کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں فار آل نان مسلمس. اس وجہ سے غلطی ہوئی ان کو. ایز آئی سیڈ کہ وہ آیت ہیز اے اسپیسیفک کانٹیکسٹ، اٹ اونلی ریلیٹس ٹو دی آئیڈولیٹرز آف عربیہ، اٹ کین ناٹ بی ایکسٹینڈڈ بیانڈ دیٹ. تھینک یو، شکریہ. آخری سوال آج کے سیشن کا، بہت عمدہ سیشن گیا. ہمارے ہاں فہد اقبال صاحب کریں گے سوال. گو اہیڈ فہد. جی تھینک یو یاسین بھائی. آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب میرا سوال تھا پریویس اسکرپچرز سے متعلق کہ آپ نے کہا کہ جو پریویس اسکرپچرز ہیں اس میں جو تورات ہے اور جو زبور ہے وہ ہمارے پاس اوریجنل اس کی جو زبان ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن جو جوئش کمیونٹی ہے وہ تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس اوریجنل زبان میں تورات اور زبور موجود ہیں اور وہ ہیبرو کو وہ اس کی اوریجنل زبان ہی قرار دے رہے ہیں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جی میرا کوشچن میں ایک منٹ آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، ایسا کوئی جو نہیں ہے. میں پچھلے 20 سال سے بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، ڈیبیٹ کرتا ڈسکشن کرتا رہتا ہوں. کوئی ایسا جو پڑھا لکھا اسکالر ہے، ان کا جو ریبائی ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ اوریجنل تورات ہے. وہ کہتا ہے کچھ پارٹس ہمیں ضرور ملے ہیں، اور یہ جو قمران اسکرولز ہے آپ نے نام سنا ہوگا، یا جو ڈیڈ سی اسکرولز ہیں ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تورات جیسے کہ وہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی وہ ہمارے پاس اوریجنل لینگویج میں ہے. یہ تو ہسٹوریکلی ایک فالسی ہے. اس کو وہ ان کا کوئی پڑھا لکھا عالم ایسے بات نہیں کہتا. ان کے کچھ وائزین اس طرح کا کلیم ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایسے ہی جیسے ہمارے بھی وائزین بہت ساری باتیں کرتے ہیں. نہیں سر، میرا سوال تھا زبان کے بارے میں. اگر ہیبرو جو ہے وہ اوریجنل زبان نہیں ہے تورات کی، تو پھر وہ کون سی زبان ہے زبان کی بات نہیں کر رہا. زبان میں جو زبان بولی جا رہی تھی جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہیبرو وہ ہیبرو جو کہ جس میں تورات نازل ہوئی تھی اس میں اوریجنلی پریزرو نہیں ہے. ہیبرو تو آج بھی ہے، لیکن آج کی ہیبرو جدید ہیبرو ہے، وہ تو آج بھی اسرائیل میں عربی اور ہیبرو دونوں بولی جاتی ہیں. لیکن جو ہیبرو تورات کی تھی، تورات اپنی اس ہیبرو میں پریزرو نہیں ہے، اس کے ترجمے پریزروڈ ہیں، یا جدید عبرانی میں ترجمہ ہے وہ بھی پریزروڈ ہے. لیکن جیسے کہ وہ نازل ہوئی تھی تو ان کا کوئی اسکالر نہیں کہتا. جی جی سر، دوسرا کوشچن پلیز یہ سننا. یہ جو میں مینی نے جو کوشچن پوچھا تھا ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں، تو اس میں میں تھوڑا سا آپ سے تصحیح چاہ رہا تھا کہ جو گاندھی صاحب کا میں نے پوائنٹ آف ویو سنا تھا وہ تو مطلب کہ جو سیکشول انسٹنکٹس ہیں اور جو سیکشول مورالٹی وہ اس کو بیسک مورالٹی میں ہی رکھتے ہیں، اور وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ شعور پایا جاتا ہے کہ وہ خاندان کے اندر اور فیملی اسٹرکچر کے اندر وہ رہنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بچے کی نگہداشت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے، فیملی سسٹم قائم کیا جائے، اور وہ اس ادارے کو پرزرو رکھنے کے لیے وہ اس کو ماں اور باپ میں وہ تقسیم کرتا ہے کہ میل اور فیمیل کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، سیم سیکس ریلیشن شپ کو وہ اس کو اس لیے پروہیبٹ کرتا ہے. تو وہ تو سر اس کو بیسک مورالٹی میں لے کے آ رہے ہیں گاندھی صاحب، اور اس کو وہ اس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں کہ رشتوں کے تحفظ کے لیے اور بچے کی نگہداشت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہومو سیکشولیٹی پر پابندی لگائی جائے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پابندی لگانے پہ تو ایک کبھی بحث انہوں نے شاید نہیں کی. اگر آپ ان کا نقطہ جاننا چاہتے ہیں، یہ تو ایک اور نئی ڈسکشن ہے. میں تو اصل میں جس چیز کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حقائق خیر و شر سے متعلق ہیں، یعنی خیر اور شر کے جو بیسک پریسیپٹس ہیں، اس کے اندر میں جو سیکشول میٹرز کو، یہ آپ کی سیکشول اورینٹیشن سے متعلق ہے. سیکشول اورینٹیشن میں کیا پرائمری ہے اور کیا سیکنڈری ہے، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے. میرا اس وقت جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جو بنیادی طور پہ سچائی اور برائی کے درمیان کے بارے میں جو انسان کا ایک کلیکٹیو کانشنس ہے وہ کیا ہے. ایک ہے دیکھیے سچائی جس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں ان ٹورڈ سیکشول مورالٹی ایز ویل. میں اس کو فی الحال انکلوڈ کر نہیں رہا. اگر میں انکلوڈ کروں گا تو شاید میں وہی بات کروں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ میں اس کو ایک خاص دائرے میں بیان کر رہا ہوں جس میں سیکشول اورینٹیشن کو میں اس کو الگ بیان کروں گا، اس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم جب اس کو ایڈ کریں تو جیسے آپ اس کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں اس میں بیسک اس مورالٹی کو لے آئیں. لیکن سیکشول مورالٹی اور یا سیکشول اورینٹیشن از اے بیٹر ورڈ آئی وڈ سے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے. یعنی یہ ہیومن انسٹنکٹ سے اس کا تعلق ہے. یعنی آپ اگر تقسیم کریں گے تو انٹیوشن اور انسٹنکٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. جبلت ایک اور چیز ہے. یعنی جبلت جو ہے وہ اس کے اندر بھی خیر و شر ہوتا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پہ آپ کی ایک انسانی ضرورت سے پیدا ہوا ہے. میں اس وقت زیر بحث لا ہی نہیں رہا تھا. میں تو آپ کے سامنے جو چیز زیر بحث لا رہا ہوں وہ بیسکلی انسان کے کا جو خیر و شر کا شعور سوسائٹی سے متعلق ان اقدار کے بارے میں ان کا ویلیوز کہتے ہیں. وہ چونکہ ہم الگ سے اس کو زیر بحث کسی وقت لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کی کیا تعلق بنتا ہے انسٹنکٹ کا اور انٹیوشن کا. اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا کر لیں گے تو پھر آپ ایک براڈ ہیڈنگ فطرت کی دے سکتے ہیں اس کو. یعنی پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر یہ اسی جگہ پہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو بائفرکیٹ کر دیں گے، جبلت کو آپ الگ کر دیں اور وجدان کو آپ الگ کر دیں، انٹیوشن کو آپ الگ کر دیں اور انسٹنکٹ کو آپ الگ کر دیں، تو یہ وہ تقسیم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ہم ڈسکس کر لیں اور پھر اس کو ایڈ کریں. بہت 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 شکریہ استاد محترم. آج کی تقریب یہاں ختم کریں گے انشاءاللہ. اگلے سوال اگلے سیشنز کے لیے. خدا حافظ. خدا حافظ جی. جزاک اللہ سر. تھینک یو.
जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।